बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, ज़िला चकवाल बासलाहियत लोगों का इलाका है। यहाँ के लोग हर शोबाए ज़िंदगी में वो नुमायाँ मकाम भी रखते हैं और जो भी उनको ज़िम्मेदारी अगर मिल जाए तो उसमें उनका एक फ़र्क भी हमें दीगर इलाकों से नज़र आता है। यहाँ हम जिस शोबे की भी बात करेंगे तो ऐसे लोग हमें बकसरत मिलते हैं, लेकिन कुछ इस धरती के सपूत ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ ज़िला चकवाल बल्कि पूरे मुल्क बल्कि पूरे इस खित्ते का नाम रोशन किया। और वो रोशन मिसालें हमारे लिए वो फ़ख्र भी हैं, वो हमारे लिए मशले अर्रा भी है। बदकिस्मती ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हॉलीवुड और बॉलीवुड के अदाकारों से तो बाखूबी आगाह है। उनको पता होता है कि फ़लाँ अदाकार ने किस फिल्म में काम किया है। वो बैरूनी ममालिक के जो लोग हैं, चाहे वो फुटबॉलर हैं, चाहे वो दीगर और गेम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके कारनामों से वो आगाह होंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो अपने ये हीरो हैं, इस धरती के सपूत हैं, हमारा जो फ़ख्र है, हमारे जो माथे का झूमर है, उनके कारनामों से पूरी तरह वो आगाह नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये हम सब की बहुत बड़ी नालायकी है। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे हीरोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। वो वैसे हमारी बात के मोहताज नहीं है। उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो रहती दुनिया तक उनका नाम गूंजता रहेगा। लेकिन हम छोटा सा एक फरीज़ा इलाके के हवाले से वो ज़रूर अदा करना भी चाहिए। और दीगर दोस्तों से भी मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस मामले पर अपना किरदार अदा करें, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया में फंसी हुई है, जो मुख्तलिफ़ मोबाइल गेम्स के हवाले से वो बड़ी दिलचस्पी रखती है, तो कम से कम उनको अपने हीरोज़ का पता होना चाहिए। शायद कोई उनके नक्शे कदम पर चल कर इस इलाके के लिए, इस खित्ते के लिए, इस मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस बने। तो ये मैं तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि आज हम जिस शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा नाम है। गो बड़े छोटे से इलाके जन-दमान, आप बाखूबी आगाह होंगे, उनकी पैदाइश इस छोटे से इलाके की है। लेकिन छोटे इलाके का ये बड़ा हीरो, जिसने देखते ही देखते दुनिया को फ़तह कर लिया, जिसने स्पोर्ट्स की दुनिया में वो कारनामे सरअंजाम दिए जो कि जिसका ज़िक्र सुनकर, देखकर, बोलकर लोग हैरतज़दा अब भी रह जाते हैं कि ये कैसा शख्स था, जिसे सिर्फ अपनों ने नहीं बल्कि गैरों ने उस एज़ाज़ से नवाजा जो उसके नाम का हिस्सा बन गया। फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे भारत के, उन्होंने ऐसा खिताब दिया कि फिर उनके नाम का हिस्सा बन गया। लेकिन ये खिताब ऐसे मुफ्त में कभी कोई नहीं देता। आप में वो सलाहियत होती है जिसकी वजह से आप फिर उस एज़ाज़ के हकदार ठहरते हैं। 1954 हो, 56 हो, 1960 हो या उसके बाद के अदवार हैं, जब भी किसी एथलीट की बात हुई, जब भी मुकाबले सजे, जब भी मेडल्स की दौड़ सामने आई, तो फिर ये शख्सियत जिसका नाम अब्दुल खालक परिंदा है सैर फरिश्त रहे। गोल्ड मेडल 36 गोल्ड इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, इसी तरह चांदी, ब्राउन, दर्जनों मेडल हासिल करने वाला ये खिलाड़ी जिसका नाम रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेगा। लेकिन अब भी बहुत से नौजवान हैं जो शायद पूरी तरह इस कारनामों से आगाह ना हो। आज के प्रोग्राम में हमने एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है कि जो बहैसियत खिलाड़ी तो ज़रूर रोशनी डालेंगे कि अब्दुल खालक परिंदा कैसे खिलाड़ी थे, क्या कारनामे थे उनके, लेकिन साथ साथ वो हमें ये भी बताएंगे कि वो बाप कैसे थे, घर में उनका रवैया कैसा था, वो इंसान कैसे थे। और ये जो सारी बातें हैं ये हमें वो शख्स ही बता सकता है कि जो घर में रहता हो। हमारी खुशकिस्मती, हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि अब्दुल खालक परिंदा साहब के साहबजादे, जो कि ख़ुद बहुत बड़े खिलाड़ी है कबड्डी के भी और दीगर और गेम्स के भी, कि उनसे वक्त ले, उनको मदऊ करे। दावत तो हमारी बड़ी पुरानी थी, लेकिन हमारी खुशकिस्मती कि आज बिला आखिर वो हमें मिल गए। मोहम्मद एजाज़ साहब एथलेटिक्स कोच भी हैं और साथ साथ बड़े खिलाड़ी भी हैं। एजाज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए।
थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैं पहले तो आपका इस अंदाज से ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा कि बिल्कुल आप सच बोल रहे हैं। मेरी कुछ मसरूफियात और कुछ ऐसे सिलसिले रहे कि ये तकरीबन 1.5 साल से हमारा सिलसिला चल रहा था। बिल्कुल तो ऐसे तकरीबन 1.5 साल बाद बस हमारी तलाश 1.5 साल के बाद बिल आखिर कामयाब हो मैं इतना नायाब भी नहीं, बहरहाल वो लेकिन हमारे लिए कुछ नायाब बाज़ औक़ात जी जी मसरूफियत ऐसा हो होती है, जाता है, यकीनन तो होती वो है। उसके लिए तो मैं माज़रत ख़्वाह नहीं हूँ, नहीं इतना बात नहीं टाइम ज़रा दिया। आपकी मसरूफियत तो है। इंशाल्लाह आज आप सैर असल आपको जो आप चाहेंगे इंशाल्लाह मैं अपने वालिद साहब के बारे में और अपने एक मुल्क के लेजेंड के बारे में ज़रूर बिल्कुल सच ठीक सच बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। एजाज साहब शुरू करते हैं, यानी बतौर खिलाड़ी तो बाद में मुझे बताइएगा अब्दुल खालिक साहब एक बाप कैसे थे, एक बेटा कैसे थे? पहले वो बेटा थे इसलिए पहले बेटे पे बात जी जी करूंगा बिल्कुल। कि वालिद साहब को मैंने अपनी दादी अम्मा के सामने जिस तरह बैठे हुए देखा, जिस तरह बात करते हुए सुना, उस वक्त तो इतनी समझ नहीं आती थी। अब जब उम्र बढ़ी है और तजर्बात पड़े हैं तो समझ आती है कि वो अब्दुल खालिक जिसको देखने के लिए दुनिया तरस रही होती थी, वो जब घर आते हैं तो अपनी वालदा को मिलने जब भी जाते थे, हमारे घर में तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला था जहाँ दादी ज़रूर रहती हैं और गलियों गलियों में से 1 किलोमीटर बन जाता है। तो वालिद साहब ने घर आना, धोती बांधनी, टवीरे का या लान का कुर्ता पहनना और जूते उतार के चल पड़ना। मैं कई दफ़ा साथ हुआ, मैंने कहा अब्बा जी जूती आपने नहीं पहनी। मैं ये समझा शायद इनको याद नहीं रही। मैंने कहा अब्बा जी जूती नहीं पहनी। कहते हैं पुत्र बे जी को मिलने जा रहा हूँ ना, तो चल आ जा। वाह वाह। इससे ज़्यादा हमारी ज़रूरत नहीं थी, चुप करके साथ चल पड़ते। तो जब माँ के पास मैंने अपनी आँखों से ये देखा है, पहुँचते थे तो दादी अम्मा कहती थी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र आ गया। उनको मिलने वो उठ के मिलती थी। मिलने के बाद अगर वो बैठ गई हैं पीढ़ी पे तो वालिद साहब गोठ मार के ज़मीन पे बैठ जाते थे, और अगर दादी बैठ गई चारपाई पे तो वो कहती रहती थी लफ्ज़, अब मेरे वालिद का नाम लेना तो अच्छा नहीं, लेकिन मैं दादी के वालिद से प्यार से कहती और खालिक उत्ते बह जाना। तो अब्बा जी ने कहना बे जी मैं थे ठीक है ना, मेरे वालिद साहब ने ज़मीन पे बैठ जाना और अपनी जेब से, मैं ये जो चश्मदीद बात, अपनी जेब से अपने पैसे निकालने, जो भी तनख्वाह के होते हैं या जो भी होते होंगे, फिर वो उनको दोनों हाथों पे ऐसे रखना, दोनों हाथ ऐसे पेश करने। मेरी दादी हजूर ने यूँ करना, बरकत बिस्मिल्लाह, उठा के अपने हाथ में रख कहती बरकत, फिर कहती बिस्मिल्लाह, फिर कहती दो। वो अपने अंदाज से नोटों को इस तरह गिनती थी, जितने भी बन जाते तो उनमें से एक नोट कभी 50 का, कभी 10 का, कभी 100 का, वो एक उठाती ना, वो अपने पास रख लेती, बाकी कहती ये ले पुत्र तेरी औलाद को मुबारक हो। अब्बा जी ने आगे से कहना बे जी ये के ले ने ये तुसी लवो ना। और तो अब बता जज्बाती हो ही जाता है, मैं भी जज्बाती हो रहा हूँ कि वो माँ और बेटे का रिश्ता मैं जो मैं छोटी उम्र में देखता था। तो फिर दादी ने कहना और नहीं नहीं पुत्र तेरी औलाद है ना। लेकिन आखिर दम तक वालिद साहब कहते कहते आखिर अपनी जेब में वापस पैसे डाल लेते। फिर एक ऐसा 3-4 ऐसी बातें आई जिनसे उनकी अपनी वालदा के साथ प्यार और उन्स और वो इस लेवल पे हो के भी जो समझ आती है। जब बीमार हुए आखिरी वक्त में तो यहाँ बैक पे दर्द हो उनको, तो हम सारी रात, मैं और मेरे छोटे भाई मरहूम मोहम्मद इशफाक साहब और हमारे बड़े भाई बायात हैं गुलाम अब्बास साहब, ये दोनों आर्मी से छुट्टी आए हुए थे। तो मुझे तो उस चीज़ का इतना सेंस भी नहीं था। उन्होंने कहा कि तीनों इकट्ठे जागेंगे तो नहीं जाग सकते, अब्बा जी सारी रात सोते नहीं है, इनको दर्द होता है, तो दबाते रहे तो ठीक रहते थे। यहाँ बैक पे कोले की हड्डी के ऊपर दर्द होता था। तो हम मुझे तो नहीं इतनी और, तो उनका जो बात सुन तुम सो जाओ। मैंने कहा फिर बड़ा भाई कहता है 2 घंटे पहले मैं जागूंगा, आप दोनों सो जाओ, फिर मैं इसको उठाऊंगा, 2 घंटे ये करेगा, फिर आपको उठाएंगे, फिर सुबह मुझे उठाएंगे, इस तरह हमारे 8 घंटे रात की पूरी हो जाए। मैंने कहा ठीक है। हम सारी रात दबाते रहते, सुबह फिर उठते, फिर डॉक्टर को कहते ना जाते, कहते यार कुछ देसी, कुछ जवैन दो, कुछ देसी चीज़ें दो। तो वालदा की मैं बात प्यार की बताऊं कि सर हम दादी के पास अकेले चले गए, सारी औलाद मेरी वालदा, कि आप इनको हुक्म दें तो ये अस्पताल शायद चले जाएं, ये नहीं जा रहे, किसी का कहना नहीं मान रहे। और वही हुआ, दादी आ गई। दादी आ कहते हैं उठ खालिक चल अस्पताल। मुझे वो मस्कीन बात आज भी सूरज याद है। कहते हैं बे जी मुझे गाड़ी मरने दें। इतना धीमा कि जिसका अंदाज ही नहीं।
دادی اور تب کے کہتی ہیں میں کہہ رہی ہوں اٹھ چل ہاسپٹل. تو مجھے وہ لفظ یاد ہے, کہتے ہیں اچھا بے جی گڈی منگا لو, آپ نہیں چاہتے میں ادھر رہوں تو میں چلا جاتا. بہت مسکینی حالت میں یوں کلوں کی طرح دیکھ رہا ہوں. ہمیں اتنی وہ اس وقت اتنی ہم سمجھ والد بھی صاحب نہیں کے تھی. سامنے بول نہیں سکتے تھے, نہ ہی بولتے تھے. اتنا ان کا روب اور دبدبا تھا, اور انہوں نے ڈانٹا بھی نہیں, کچھ کہا بھی نہیں کبھی. اچھا 2 دفعہ 3 دفعہ 2 باتیں کی. وہ نصیحتیں ٹائم ہوا تو میں ضرور بتا دوں گا. اور ان نصیحتوں کے اندر میری پوری زندگی انہوں نے یوں گول کر کے رکھ دی, ایسے ایسے بند کر کے رکھ دی. خیر ہم ان کو لے گئے آرمی CMH راولپنڈی داخل ہو گئے. تو قسمت دیکھیں یا بدقسمتی میری دیکھیں, جس ٹائم مر رہے تھے میں میل میں سے میں موجود تھا. میرے چچا تھے, بھائی تھے, سارے کوئی ادھر گیا ہو گیا, کوئی ادھر گیا. تو بیڈ کے پاس میں موجود تھا. تو دادی اماں گھر سے اور پھوپھی اور میری والدہ تینوں گھر سے دیکھنے آ گئی. میرے ہوتے ہوئے وہ اندر پہنچ. جو ہی وہ آئیں تو میرے والد صاحب سامنے تھے. تو مجھے کہتے ہیں پانی پلا. اور مجھے فیل ہوا کہ صحیح لفظ پانی بھی ان سے ادا نہیں ہوا نا. کہتے ہیں ادھر ہاتھ رکھ تو اٹھا. میں نے ایسے کیا تو سیب کا جوس پڑا ہوا تھا. کہتے ہیں یہی پلا دے, سیب کا جوس پلا مجھے, یہ پلا دے. میں نے وہ گلاس میں ڈالا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ رکھا تو وہ ایک ہی اور ڈیک کہہ لو یا ایک ہی سانس میں انہوں نے پی لیا. کہتے لٹا دے. میں لٹایا. اسی اسنا یہ لوگ ان ہوتے ہیں اور میری دادی رونے لگ جاتی ہے. تو میں دادی کے ساتھ تھوڑا سا ساری کہتا ہوں دادی جی ادھر اور بھی مریض ہیں تو آپ روئے نا. مجھے کہتی ہیں اور چلے تیرا باپ مر رہا ہے تو کہتے رو نا. تو میں کروں دادی کدھر مر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. اب ان کو فیل ہو گیا کہ اس کا آخری ٹائم ہے. اور وہ جو آخری لمحہ ہے ذوالفقار میر صاحب, میں نوجوان نسل کے لیے یہ خصوصی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے اسلام میں سنا ہے پڑھا ہے کہ نزع کا عالم ہو تو کہتے ہیں اس کے سامنے اس کو یہ بھی نہ کہو کہ اونچا کلمہ پڑھ, ہو سکتا ہے وہ اس سے غلطی نہ ہو جائے. اتنا سخت لمحہ ہوتا ہے. ایسے میں الفاظ کہنے لگا ہوں نوجوان نسل کے لیے کہ والدہ کا پیار اور والدہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ موت کا ٹائم بھی آسان کر دیتی ہے. میری دادی اماں نے جب کہا کہ خالق, تو یہ پوز ہے نہیں بولے. پھر کہتی ہے خالق, نہیں بولے. پھر کہتی ہے او خالق. جب تیسری مرتبہ کہا ہے نا او خالق, تو وہ لمحہ آخری تھا ان کی موت کا. یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے جی بے جی, جی پر سانس ختم ہو گئی. اور جی بے جی ختم ہوا تو دادی ماں نے یوں کی آنکھوں پہ, کہتی پتر تیرے والد کی روح پرواز کر گئی. میں اس کو اس لیے فوقیت دیتا ہوں اس لمحے کو, ہمیں آگے کا حساب نہیں پتا کہ کیا ہو, لیکن جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی ماں کے پاس جنت ہے, تو یہ جنتی شخص ہے جس نے نزع کے عالم میں ماں کو جی بے جی جواب ضرور دیا, مرتے ہوئے بھی جواب دیا ماں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں تو میری ماں آواز دے تو میں چھوڑ کے آ جاؤں, اللہ نماز میں نہیں چھوڑ سکتا, انبیاء کہہ رہے ہیں. تو اٹس مین مرتے ہوئے بھی بندہ جواب دیتا ہے. تو آپ اس بیٹے کا اندازہ لگا لیں کہ وہ بیٹا کتنا دلیر ہو اور اس کا ماں کے ساتھ لگاؤ کیسا ہو. واہ 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 واہ. یہ جو اعجاز صاحب بتا رہے ہیں یہ سن کے آنکھیں بھی بھر آتی ہیں, ایک خود بندہ جذباتی ہو جاتا ہے. ایسے یہ مناظر ہے. لیکن ایک بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ جب نوازتا ہے, میرے رب کی ذات کسی کو نوازتی ہے تو اس میں کوئی گن ضرور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ اتنی عزت دیتا ہے. یہ ماں کا جو ادب احترام, جو مرتے دم تک بھی, اس وقت کہ جب بندے کو کوئی ہوش نہیں ہوتی اس وقت بھی جی ماں جی کے لفظ ان کے آخری ہیں, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے فرما بردار بیٹے تھے. اعجاز صاحب بڑی آپ نے زبردست یہ چیز بتائی ہے. یقینی طور پر میرے سمیت سب لوگوں کے لیے یہ ان کے جو آخری لمحات ہیں 1988 کے, یہ اس کی آپ نے پوری تصویر کشی کر دی ہے. باپ کے حوالے سے آپ نے 2 نصیحتوں کا ذکر کیا ہے, ذرا وہ نصیحتیں بھی بتائیے. میں چھوٹا سا تھا, شاید 9th کلاس میں تھا, تو ہمارے گھر 2-3 بکریاں بھی تھیں. ایک تو بھینس 1-2 گائے ہمارے گھر میں ہوتی تھی دودھ شودھ کے لیے, تو بکریاں بھی تھیں. تو میں نے کئی بار چھوڑی چرانے کے لیے, تو وہ کسی دوسرے شخص کی فصل میں انہوں نے منہ مار لیا, اور وہ بندہ گلہ کرنے ہمارے گھر آیا کہ آپ اپنی بکریاں تو سنبھال لیں. تو میری بیڈ لک تھی یا لک تھی, اسی وقت والد صاحب لاہور سے چھٹی آئے, وہ ان ہو رہے تھے گھر میں.
تو وہ بزرگ آدمی اللہ ان کو جنت میں گھر دے، وہ بھی فوت ہو گئی. وہ بات ابا جی نے سن لی تو مجھے اس دن انہوں نے سٹک ماری اور مجھے یہ الفاظ کہے کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے گھر کوئی قلعہ لے کے آئے. ایک یہ بات انہوں نے کی. ایک بات مجھے 9th کلاس میں ہی تھا، تو جب وہ واپس جاتے تھے ہمارے گھر سے، جو پیر پھلائی اڈا ہے جاندوان سے، وہ بائی روڈ جائیں تو 8 کلومیٹر ہے، ایک شارٹ پیدل رستہ جاتا ہے. اس وقت اتنی گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، ایک آدھ سوزوکی ہوتی تھی، تو وہ ہم پیدل جاتے ہوتے تھے تو وہ 5 کلومیٹر بن جاتا ہے. تو میں ابا جی کے ساتھ عموماً جاتا تھا، وہ لاہور کے لیے بیٹھ جاتے تھے، میں وہاں سے سودا صرف لے کے گھر کے لیے واپس آ جاتا تھا. مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا ابا جی یہ جب آپ نوکری سے آئے تھے تو جیل ہو گئی تھی آپ کو، تو جب آپ آرمی میں یعنی قید ہوئے وہاں تو کیا سلسلہ ہوا تھا؟ تو کہتے ہیں بیٹا بات سن، یہ سوال پتہ نہیں تو کیوں کر رہے، لوگوں کی باتوں پہ نہیں جاتے. میں تجھے ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے تھے اب کیا کھائے گا، تو ایک بات سمجھ. جی ابا جی. وہ پتر ایک پتھر سی نا، وہ پتھر کسے پنیا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ایک کیڑا نکلتا، اس کیڑے نے منہ وچ سبز تنکا سی. میں کہا جی ابا جی. کہتے ہیں اس کو اس نے دیا اور مجھے اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور مجھے اس نے نہیں دینا تھا. ایک بات. دوسری بات، ساتھ چلتے تھوڑا تو وقفہ ہوا، تھوڑی دیر بعد مجھے کہتے ہیں بیٹا میری بات سن، میں ساری زندگی اپنی ناک کی سیدھ میں چلا ہوں. میں نے کہا جی ابا جی. بس اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کہا. میں ان کو بٹھا کے واپس آ گیا. سر مجھے 10 دن لگے کہ میرا والد صاحب ناک کی سیدھ میں ساری زندگی کیسے چلا ہے. اب یہ فکرہ مجھے سمجھ نہ آیا، اتنا لائق نہیں تھا. میں چلتے چلتے منہ ایسے کروں، میں کہا ابا کس طرح ساری زندگی منہ سیدھا کر کے چلا ہے، کبھی ادھر بات کرتا ہوگا کبھی ادھر، کیسے ناک سیدھی رکھی ہے اس نے. 10 دنوں بعد، اب شرم کے بارے کسی سے پوچھوں نا، یہ سچ بات ہے، جو تجربہ ہوگا اس سے بات کروں. مجھے 10 دنوں میں یہ بات سمجھا کہ اوہ ہوئے یہ تو کوئی ایسا فکرہ ہوگا کہ میں نے کچھ اور نہیں کہ اپنی مرضی اپنی سیدھ میں چلا. اتنی سی گرا کھل یہاں سٹاپ ہو گیا. اب آ گیا اشرف المخلوق پہ. لفظ اشرف المخلوق کا 9th کلاس میں مجھے میں نہیں پتا. اب شرم کے بارے یہ بھی نہ پوچھا. ایک دن کسی محفل میں بیٹھے ہوئے، 9ویں یا 10ویں دن، کیونکہ یہ صبح و شام سفر ایسے میرے دماغ میں سوار تھا یہ لفظ، تو وہاں کسی نے ذکر کیا کہ یار مخلوق اللہ جس کو پیدا کرتا ہے، جتنی چیزوں کو، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اشرف وہ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. میں نے کہا وہ بات مل گئی. میں نے کہا میرے ابا جی نے ٹھیک کہا کہ میں تو اشرف المخلوق میں سے ہوں، تو مجھے رزق نہیں دے گا. میں نے ان 2 باتوں کو پکڑا. اس وقت تو ہلکا سا پکڑا نا، اولے اولے جب عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ بڑھا تو میں اس سے پھر باہر نہیں نکلا کہ اپنی لائن نہ چھوڑو، اپنی لائن نہ چھوڑو. جیسے آپ کے فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے اپنی لائن پہ اس نے چلنا ہے. بالکل ایسے ہی آپ زندگی میں ایک اپنی لائن، ایک سٹیج مقرر کر لیتے ہیں، اس سے باہر نہ نکلیں، واقعی آپ بہت اچھا چلیں گے. اور وہ مجھے سمجھ آئی ابا جی کی اس بات سے کہ واقعی ہم اسی طرح اچھا چلتے ہیں. اور ہمیں ایک اور بات ہوئی کہ میری والدہ نے زور لگایا میرے لیے کہ اس کو انسپیکٹر بھرتی کروا دیں، یہ میٹرک پاس ہے تو میں نے سنا ہے کہ انسپیکٹر بھرتی ہو سکتا ہے. کہتے اچھا ہو جائے گا. میں پاس ہی بیٹھا تھا. پھر والدہ نے کہا اس کا کچھ کریں، جوان بچہ ہے گھر بیٹھا ہوئے. کہتے اچھا ہو جائے گا. تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں، جب تیسری مرتبہ کا آیا تو پھر وہ چہرہ مجھے نہیں بھولتا، ایسے جیسے ایسے دیکھا نا والدہ کو. کہتے ہیں تیرا کیا دل ہے؟ میں بطور عبد الخالق جا کے تعارف کرواؤں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو بھرتی کر لیں. یہ نہیں ہوگا. 1 نمبر 2، یہ جہاں جائے گا، میرے بارے میں ان کی پریڈکشن تھی، یہ جگہ بنا لے گا. بالکل صحیح. اس سے زیادہ کچھ ہمیں ضرورت نہیں پڑی. اور ایک جو انہوں نے گلے والی بات کی تھی اس کو بڑی دفعہ تولا، ناپا. یہ سمجھ آئی کہ کسی کی عزت میں ہاتھ نہ ڈالنا، کسی کے رزق کو نہ دیکھنا، کسی کے پہناوے کو نہ دیکھنا. یہ بھی کبھی کبھی کہتے تھے بیٹا زیادہ بھوک لگی ہو، کچھ نہیں ہے، چنے لینا، 1 لپ ایسے کرتے تھے، یہ لو کھاؤ، اوپر سے 2 گلاس پانی پی لو. وہ چنے اور پانی کا امتزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ کو ایسے کر دیتے ہیں، سارا دن پتہ نہیں چلے گا. بھوک ہے، کسی کی اس دسترخوان کی طرف نہ دیکھنا. واہ واہ واہ. چھوٹی چھوٹی باتیں. بالکل جی، یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن سبق بڑا ہے. یہ بڑا سبق ہے اور یہ حاصل کرنے کی بات ہے کہ ناک کی سیدھ پر چلنا مطلب صراط مستقیم پر چلنا ہے آپ نے. اسی طرح جس عاجزی کا بھی انہوں نے اظہار کیا، جس طرح وہ جوہر شناس تھے،
اپنی اولاد کے بھی حوالے سے وہ ان کو ایک قسم کا اندازہ ضرور تھا کہ ان کے جو جہاں ٹیلنٹ ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کے لیے سفارش کی بھی ضرورت نہیں تھی، یعنی سفارشی کلچر کے بھی خلاف تھے۔ ورنہ آج آپ دیکھ لیں کہ کسی کا والد ڈاکٹر بن جائے تو پھر اس کی اولاد میں 3-4 ڈاکٹر آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی فوج میں چلا جائے تو پھر سارے فوجی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس وقت تو چل رہا ہے، لیکن جس طرح ہم عبدالخالق پرندہ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بڑے کھلاڑی نہیں، بڑے انسان بھی تھے، اور مختلف مثالوں سے یہ چیزیں ساری ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ضلع چکوال کا میں نے ذکر کیا اور میں نے ابتدا میں ہی کہا کہ یہ بصلاحیت لوگوں کا یہ علاقہ ہے، اور یہ بات صرف لفاظی نہیں ہے، حقائق بتا رہے ہیں۔ میں کچھ نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے لیے عبدالخالق پرندہ صاحب تو ایک رول ماڈل ہے، لیکن اور بہت سارے بھی ہمارے ایسے ایتھلیٹ ہیں کہ جنہوں نے اس دھرتی کا نام روشن کیا۔ اس میں محمد اقبال جو ہمارے نوائی قصبہ بھون ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، ہائمر تھرو کے یہ بہت بڑے کھلاڑی تھے، لیکن یقینی طور پر شاید بھون کے کئی لوگ بھی نہ جانتے ہوں کہ اتنا بڑا ہیرا ان کے علاقے کا ہے۔ اسی طرح عبدالعزیز صدیالی، یہ بہت بڑا نام، بہت بڑے کھلاڑی۔ اس کے علاوہ جی عبدالمالک صاحب، وہ تو خیر اسی فیملی کے ہیں، عبدالخالق پرندہ صاحب کی فیملی کے ہیں۔ فیملی کی طرف ہم آتے ہیں، مزید ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آج کی بات کریں تو شاہ روز، یہ ہائی جمپ میں یہ پاکستان کلر ہیں، چیمپئن ہیں۔ لیکن ایک ساتھ بات میں محمد صادق صاحب کی کروں گا، یہ بہت بڑے پلیئر تھے، لیکن وہ ہماری جس طرح ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ہمارا رویہ ہے بحیثیت مجموعی، ہمارا جو ایک طرز عمل ہے، چاہے وہ ریاست ہے، چاہے ہم انفرادی طور پر اپنے ان ہیروز کے ساتھ رکھتے ہیں، تو یہ بہت دکھی دل کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ محمد صادق جتنے بڑے کھلاڑی تھے، لیکن آخر کیا ہوا کہ وہ چائے بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے، یہ پوری ریاست کے لیے، پورے ملک کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم پھر کیا بتا رہے ہیں، کیا دکھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اجاز صاحب، بڑا درخت، بڑا صاحبان، وہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے، وہ کہ برگد کے درخت کے نیچے پودے نہیں اگتے، کوئی بڑا درخت نہیں اگتا۔ لیکن آپ کی فیملی کا اگر دیکھا جائے تو یہ مثال کوئی غلط لگتی ہے، کیونکہ وہ تو خیر بہت بڑے پلیئر تھے، لیکن اس کے بعد بھی اس چیز کو لے کر بہت سے لوگ، آپ سمیت بہت سے لوگ آگے بڑھے۔ ذرا پوری فیملی کا بتائیے گا کہ اور کون کون سے پلیئر ہیں اور کیا کیا کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں میر صاحب کچھ آپ دل کا عالم بھی شاید سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ نے میرے اندر کے سوال کو خود ہی پکڑ لیا کہ یہ چچا عبدالمالک صاحب کا آپ نے ذکر کیا جی، میں ان سے بھی پہلے جاؤں گا۔ جو ہمارے خاندان کی اصل سٹارٹ ہے، وہ میرے دادا ابو جو ہیں، اچھا، وہ جو آج کل یہ وہ چھٹ نہیں اٹھاتے، جی جی، وہ اٹھاتے تھے۔ اچھا اچھا، ماسٹر سجاول خان اور میتھ کے بہت بڑے ٹیچر تھے، اور ڈنڈور آف ضلع جہلم کا ان کو ٹائٹل ملا تھا۔ ماشاء اللہ۔ اور ان کے اسٹوڈنٹس سے میری ملاقات ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی فلاں والی جو زمین ہے وہ اتنے کنال ہے، اور اس میں اتنے گھنٹوں میں 2 ہل کی جوڑیاں جو ہیں وہ ہل چلا سکتی ہیں۔ اور ایک سید مجھے بتا رہے ہیں، اللہ ان کو جنت میں کہا دیں، میں نے کہا بابا جی آپ کیسے یہ بتا رہے ہیں، کوئی حساب کتاب کیا ہے؟ کہتا ہے پتر پاؤں کے نیچے ناپا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں ہم نے میتھ پڑھنا ہوتا تھا، تمہارے دادا جی اسکول سے پڑھا کے آتے تھے تو پھر ہل چلاتے تھے اپنا شام کو، تو ہمیں کہتے تھے وہاں آ جانا، وہ ہل چلاتے رہتے، ہم زبانی سوال بولتے، وہ زبانی سوال حل کراتے رہتے، ہم لکھتے رہتے تھے۔ پھر میرے ایک نانا ابو مان جاتے ہیں جو میری دادی کے بھائی تھے، اور میرے ابو کے ماموں غلام عباس ان کا نام تھا، وہ کبڈی کے بہت بڑے پلیئر تھے۔ جو ہماری دادی ہے وہ سلم اینڈ سمارٹ اور فاسٹ فائبر نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ آج میں کہہ رہا ہوں، اس وقت تو نہیں پتا ہوتا تھا۔ اور جو میرے دادا ہیں وہ بیس والے لوگ تھے، پاور والے لوگ تھے، سٹرینتھ والے لوگ تھے، دادا والی نسل سے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب اس نسل کا ملاپ ہوا ہے تو اس کے اندر سے ایک نئی نسل دریافت ہوئی ہے، ایک نئی نسل نکلی ہے، جو اب ہم نظر جس میں دونوں خوبیاں موجود ہیں۔ اب ہماری پوری نسل کا جو میڈیکلی نسخہ ہے چیک کرنے کا کہ ایک شخص کا ویٹ کتنا ہے اور آئیڈیل ویٹ کتنا ہونا چاہیے، ہماری پوری نسل کے میل کا آئیڈیل ویٹ جو وہ دنیا کا رائج کلیہ اس سے مختلف ہے۔ سادہ بات بتا دیتا ہوں، مثلا میرا ہائٹ ہے 5 فٹ 8 انچ، تو عمر ہے 56 سال، تو وہ کلیہ تو کہتا ہے اس کا ویٹ ہونا چاہیے کوئی
68 किलो या 70 किलो होना चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ। हम टिल लगा चुके हैं, हम 10 से 15 किलो हम ज़्यादा होते हैं। अच्छा। और नज़र नहीं आते। अभी आप मुझे मेरा वेट अगर कोई, मैं किसी से पूछूं, मैं 10 से 15 किलो वेट मेरा हर कोई कम बताता है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं इस वक्त मैं 87 kg है मेरा वेट। अच्छा। और कोई भी नहीं मानेगा कि मैं 87। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बड़े स्लिम स्मार्ट नहीं लगेगा आपको, मैं खुद नहीं लगेगा मुझे, लेकिन वो कांटा मुझे कहता है आप 87 हो। हाँ। कल भी मेरी एक दुकानदार से बहस होगी, मैं तेरा कांटा गलत है, कहता है जी आपका है इतना वजन, मैं क्या करूँ। तो वहाँ से जब हम चले हैं तो चचा अब्दुल मालिक भी इनके बराबर के एथलीट थे मेरे वालिद के। 10-4 में ये करते थे, 10-4-5 में वो भी 100 मीटर करते थे। वो 110 मीटर हर्डल के एशिया के कम तरीन कद के खिलाड़ी थे, और एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट थे राजक साहब जेलम वाले, तो उसके सेकंड जो थे वो चाचा अब्दुल मालिक साहब थे, कम तरीन कद वाले। ये फिर उससे नीचे हमारे चचा मास्टर अल्ताफ़ हुसैन, वो बायात है माशाल्लाह, उनकी उम्र 80 साल के करीब है, और वो इतने बड़े खिलाड़ी थे पाकिस्तान में कबड्डी के, कहते हैं खुली कौडी, चाटों वाली कौडी, उसमें कहते हैं उनको जो जिनको उन्होंने एक दफ़ा हाथ लगाए वो दोबारा कहता था मास्टर जी जान छोड़ दें। यानी ताकत उनमें नज़र नहीं आती थी। फिर मेरे बड़े भाई हैं गुलाम अब्बास साहब, वो पाकिस्तान आर्मी टीम में बास्केटबॉल और हर्डल्स करते रहे। उनसे छोटे भाई हैं मोहम्मद इशफाक साहब, वो नेशनल चैम्पियन रहे हैं और पाकिस्तान टीम के रुकन रहे हैं 100-200 मीटर में। उनका टाइम भी 10-6, 10-4। फिर मैं भी 10-8, 10-6 तक मैं भी दौड़ता रहा। अनलकीली मेरा ठीक पीक पर मेरा घुटना कबड्डी में ही उतर गया और दोबारा उस लेवल पे मैं नहीं जा सका। मेरा छोटा भाई है अब्दुल रज़ाक, वो इंटरनेशनल एथलीट रहा है हमारा, पाकिस्तान वाइट को उसने प्रेजेंट किया। फिर मेरा एक चचाजाद भाई है सदर मेजर इश्तियाक, रिटायर हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी टीम में पोल वर्ल्ड में वो पाकिस्तान लेवल तक खेला है। मेरा एक और कज़न है मोहम्मद इसाक, वो पाकिस्तान लेवल तक हॉकी और वॉलीबॉल खेला है। मेरा एक और कज़न है मोहम्मद रियासत, वो भी इस लेवल तक कबड्डी खेला है। माशाल्लाह। पूरी नस्ल इसी अंदाज से चली है। थोड़ा सा टर्न हुआ है आके, अगर सही सच्ची बात करूं तो मेरे ऊपर आके, जब मैंने वालिद साहब की मौत देखी है तो मुझे मौका मिल गया पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में एज ए एथलेटिक्स कोच, डिवीज़न रावलपिंडी का मुझे कोच भर्ती किया गया। मैंने गया तो उस तरह भर्ती हो गया, तो वहाँ जाके जो मुझे कुछ बातें समझ आई, और मैंने फिर नस्ल को मैं एक चेंज की कोशिश की, और अपने वालिद की वफ़ात को देखा हुआ था कि इतना बड़ा हीरो जब फौत हुआ है तो उनकी मौत का ऐलान जो है वो पहले इंडिया में हुआ है, पाकिस्तान में बाद में ऐलान। बिल्कुल ऐसे। तो फिर कुछ ऐसे और भी वाक़यात। बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ भी आते हैं जी। ये जिस तरह पूरी एक सारी तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद एजाज साहब, और अपनी फैमिली के हवाले से बता रहे हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि एथलीट ही एथलीट पाए जाते हैं, हीरोज़ की एक पूरी खेप है, एक खुम्बियों की तरह इस फैमिली में हीरो मौजूद हैं। लेकिन वो जिस तरह गुजारिश मैं कर रहा हूँ कि जिस किस्म की सरपरस्ती, और जिस किस्म की सरपरस्ती से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इन हीरोज़ को जो मानना है, वो इनका एहतराम जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। वो हौसला पैदा करता है, हौसला अफजाई होती है, और फिर ये कारनामे सर अंजाम दिए जाते हैं। अब्दुल खालिक परिंदा साहब की ज़िंदगी पर तो हम बोलते रहे तो बोलते ही जाएंगे, उनके कारनामे तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। इस प्रोग्राम में हम चीदा जो वाक़यात हैं उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और हम जिस तरह अभी एजाज साहब बता रहे हैं कि अब्दुल खालिक परिंदा साहब का जब इंतकाल हुआ 1988 में, तो उसका सबसे पहले जो ऐलान है वो इंडिया से हुआ, और इंडिया से हमें बहुत चीज़ें और भी पता चल जाती हैं। मसलन अब्दुल खालिक साहब कितने बड़े प्लेयर थे, ये इतला भी हमें वहीं से मिली। जब हमारे सामने एक फ़िल्म आई, ओम प्रकाश ने वो फिल्म बनाई, और उसमें उसने अपने हीरो जो मलिका सिंह थे, वो बेसिकली तो वो उनके कारनामों को उजागर करना चाह रहे थे। उस हीरो को की हौसला अफजाई के लिए, उसको दाद तहसीन देने के लिए उन्होंने वो फिल्म बनाई और उसको अमर कर दिया। साथ साथ उस फिल्म में हमें पता चला कि इतना बड़ा खिलाड़ी जो इस धरती का है, वो उसके साथ उसका मुकाबला था, और कितना संजीदा मुकाबला था। लेकिन बतौर खिलाड़ी अब्दुल खालिक परिंदा मलिका सिंह से बहुत बड़े थे। ये मैं सिर्फ बात नहीं कह रहा ऐसे ही, कोई लफाजी नहीं है, कोई चकवाली होने के नाते नहीं कह रहा, रिकॉर्ड बता रहा है। क्योंकि अगर हम 1954 से या 55 से जिक्र करें और 65 तक जाएं, तो शायद मलिका सिंह ने 5-6 गोल्ड मेडल हासिल किए होंगे। लेकिन इस दौरान ये जो हमारा हीरो है, इसने 34 से ज़ायद गोल्ड मेडल हासिल किए।
لیکن اس پر فلم بن گئی. یہاں فلم کا نام و نشان نہیں ہے. وہاں ایک اوم پرکاش موجود تھا. کاش پاکستان میں بھی اوم پرکاش موجود ہوتا. یا صاحب آپ کا کبھی ملکہ سنگھ سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کبھی اس حوالے سے کوئی ان کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے؟ جی بالکل ہوئی. کچھ بتائیے. میری سب سے پہلے ایک مجھے 2009 میں ایک فون کال آتی ہے. تو غالباً دھرمیندر سنگھ نام بندے نے بتایا کہ میں سیکٹری ہوں ملکہ سنگھ صاحب کا، تو وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرا دیں بات. تو ملکہ سنگھ صاحب سے میری ٹائم طے ہو گیا، بات شروع ہوئی. تو وہ کہتے ہیں آپ کا نام یہ ہے، ہمیں پتہ چل گیا آپ کتنے بھائی ہیں. خیر انہوں نے مجھ سے تفصیل سے پوچھا اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم انڈیا میں مجھ پر ایک فلم بنائی جا رہی ہے، تو ہم اس میں آپ کے والد صاحب کا بھی ذکر ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں یا کوئی بات ہے تو بتائیں. میں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس طرح آپ مناسب سمجھتے ہیں. آپ پہ فلم بن گئی ہے یا بن رہی ہے تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، تو آپ بے شک اس میں ذکر ڈال دیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرا نمبر ہے. ایک اور نمبر انہوں نے مجھے دیا کہ یہ نمبر رکھ لیں، آپ جب کبھی انڈیا آئیں یا جب کبھی بات کرنی ہو تو آپ مجھے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا تھینک یو. تھوڑے عرصے بعد میری سمجھ میں یہ ایک بات بیٹھ گئی کہ میں ابا جی کے بارے میں ملکہ سنگھ سے کوئی کم از کم انٹرویو بھی لے لوں. تو میں نے ملکہ سنگھ صاحب کو فون کیا. تو وہ میں اپنی بات کیا شروع کرتا، وہ کہتے ہیں پہلے پوت دس کار تیرے کی حال چال ہے. میں کہا سارے ٹھیک ہیں. اچھا پوتے دس تیری اماں زندہ ہے؟ میں کہا جی بالکل میری اماں زندہ ہے. کہتے ہیں اچھا یہ دس اماں کی ہوتی ہے؟ تو میں جان بوجھ کے خاموش ہو گیا. میں نے کہا بھلا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح ہے. میں نے کہا جی. کہتے اچھا میں بتاؤں؟ میں کہا جی بولیں. کہتا پترا اماں جڑی اور رب نہ دعا روپ ہوتی ہے تو وہ احترام کرے. میں کہا سر اصل مذہب بھی کہنا سکی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جتنا احترام کر سکیں. تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑی بات کی. کہتے ہیں بول کیا؟ میں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا ابا کیسا ایتھلیٹ تھا، آپ کیسے تھے، کیا کیا ہوا، کچھ واقعات آپ سے پوچھنے. کہتے ہیں پہلی بات تو یہ سن لے کہ تیرا والد، وہ لفظ والد نہیں ویسے کہتے تھے ملکہ سنگھ صاحب، باپو. تیرا جڑا باپو ہے نا پوت وہ بہت بڑا ایتھلیٹ سیگا. یہ فکرہ مجھے یاد ہے. میں نہیں آپ بہت اچھا دوڑے، لاہور آپ ان سے جیت گئے تھے اور وہ 200 میٹر 1960 میں. کہتے میں جیت گیا تھا 200 میٹر، لیکن آپ کو سچ بتاؤں نا میرا نام بن گیا، وہ اس جیت سے میرا نام بن گیا، مجھے فلائنگ سکھ کا خطاب مل گیا. حق کی بات یہ ہے کہ بہت بڑا انسان تھا اور بہت بڑا ایتھلیٹ تھا. میں کہا جی ٹھیک ہے مان لیتا ہوں. میں خیر ان کی تعریف کی کہ آپ نے ٹائم بہت اچھا کیا 200 میں، اور ان کا ٹائم 21.1 تھا، آپ نے 20.8 کیا، اور یہ فیکٹ ہے. کہتے ہیں ایسے ہی ہے، لیکن سچی بات یہ نہیں کہ تیرا باپو تھا، وہ بندہ ہی بہت اچھا تھا. میں اس لیے اس کو اچھا ایتھلیٹ کہتا ہوں اور مجھ سے اچھا ایتھلیٹ تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ایک اور بات پوچھنی ہے، جب وہ قید ہوئے تھے تو آپ ان سے ملے تھے؟ کہتے ہیں بالکل ملا تھا. میں اس کو مل کے آیا اور میں ان کو بتا کے آیا کہ یار یہ بہت بڑا ایتھلیٹ ہے، دھیان رکھنا جی. اور میرے یہاں لوگوں نے ہوتا دھیان بھی رکھا. میں نے کہا کوئی آپ نے ان کے ساتھ فوٹو شوٹو بنایا کہیں آگے پیچھے لے کے؟ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ میں لے کے گیا نہ میں فوٹو بنائے. ہاں اس کی مل کے ضرور میں گیا، کہہ کے گیا اس کو، اور اس کو ہم نے اور بھی کئی باتیں کہی ہیں، لیکن وہ بہت اچھے تھے اور بڑا اچھا رویہ رہا. پھر تھوڑے عرصے بعد ان کا پھر مجھے ان کی کال آئی کہ کیسے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہو. کہتے ہیں انڈیا میں ایک فیسٹیول ہو رہا ہے جس میں پنجاب سے بھی ٹیم آ رہی ہے، صوبہ پنجاب سے، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی اس ڈیلیگیشن کے ساتھ آؤ. میں نے کہا اس طرح تو میں ملکہ سنگھ صاحب نہیں آ سکتا، جب وہ جو بھی انتظامیہ لے کے جا رہی ہے اگر میرا کہیں وہاں حصہ بنتا ہے، یہ جگہ بنتی ہے تو میں آ جاتا. نہیں میں آپ کی کسی کو کہہ دوں، میں کہ ساری آپ نے کسی کو نہیں کہنا، اگر میں اس قابل ہوا تو میں خود آ جاؤں گا انشاءاللہ. کہتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ نے میرے پاس رہنا ہے 1 دن 2 دن جتنے دن آپ انڈیا ہوں. میں نے کہا اگر آیا تو آپ سے وعدہ ہے آپ کے پاس رہوں گا. لیکن نہ میں گیا نہ کوئی ایسی بات. اور فلم جب آئی تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے وہ فلم بھی بھیج دی تھی، میں نے دیکھی ہے وہ فلم بھی دیکھی ہے. پھر ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی اور بیٹے سے بھی بات ہوئی. BBC کا ایک پروگرام انڈیا والوں نے مجھ سے کیا کہ ان کی وفات پہ کچھ کمنٹس دے دیں، وہ میں نے کمنٹس دی تو پھر ان کی اولاد نے مجھ سے رابطہ کیا. اتنی تک ان سے بات. ٹھیک ہے جی. ناظرین آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہمارا جو بڑا ہیرو ہے، بڑا کھلاڑی ہے، وہ قید میں کیسے چلا گیا، وہ انڈیا کی قید میں کیسے ہو گیا. تو عبدالخالق پرندہ صاحب صرف کھلاڑی ہی نہیں تھے. جب وطن نے پکارا، جب وطن کو ضرورت ہوئی
تو وہ ہتھیار اٹھا کر دشمن کے سامنے سینہ سپر بھی ہوئے. یعنی اس فریضے کو بھی وہ بھولے نہیں. اور اس میں جب بہت سے اور فوجی قید ہوئے تو انہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اعجاز صاحب، ایک تو یہ ملائکہ سنگھ والا یہ تو فلم کی وجہ سے مشہور ہو گیا، یہ قصہ سب جانتے ہیں. 1956 میں جو انڈیا میں گیمز ہوئی تھی وہاں پر کچھ پمفلٹ تقسیم ہوئے، وہ بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے، کچھ ڈیٹیل بتائیے. وہ مجھے طاہر رازق صاحب اور میرے چچا عبد المالک صاحب کی زبانی جو مجھ تک پہنچا وہ میں بیان کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں کوئی آمیزش سے اللہ پاک بچائے کہ جب یہ کہتے ہیں ہم انڈیا پہنچے تو اس وقت ادھر دھوم تھی مکھن سنگھ اور پنٹو کی. ٹھیک ہے. 200 میٹر میں اور 100 میٹر میں پہلے ان کا ریکارڈ ہوتا. بالکل صحیح ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے پہلے 1954 میں منیلا میں عبد الخالق صاحب نے 100 میٹر کا ایشیا کا نیا ریکارڈ کر دیا تھا. تو وہاں پر چھوٹے پمفلٹ اور کچھ ایسی باتیں کی گئیں کہ 100 میٹر تو عبد الخالق کی ہے، 200 میٹر میں وہ پنٹو اور مکھن وغیرہ کی پاؤں کی خاک کو نہیں چھو پائے گا. تو طاہر رازق صاحب کہتے ہیں اس بات پہ تیرے ابا جی اٹھیں اور ادھر ٹہلیں ادھر ٹہلیں باتھ روم جائیں. تو میں نے کہا کیا ہو گیا یار، دوڑ تو بعد میں ہونی ہے، تو آپ پریشان کیوں ہیں. تو والد صاحب کہتے ہیں لالا جی، ان کو لالا جی بولتے تھے، وہ ان سے عمر میں بڑے بھی تھے، آپس میں بڑا ان کا پیارا احترام کا رشتہ بھی تھا. تو رازق صاحب کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں لالا جی اب پیچس بھی لگ گئے، دوڑاں بھی لگ گئی، ساریاں گلاں، پر اس نے پیچھے بھی تک وجہ ہو سکتی ہیں. اچھا دسو کی وجہ؟ کہنا سا لالا جی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا. تو انہوں نے مجھے غصہ ہے بڑا، کھلاڑی کی بےزتی کی ہے. ٹائم کب آئے کہ میرے لیے یہ مسئلہ ہے، اب 2 دن ہے بیچ میں یا 1 دن ہے. تو رازق صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یار آ جائے گا کوئی نہیں، غصہ اتار نہیں. کہتے ہیں غصہ تو اتارنا ہے لالا، کچھ نیا کرنا ہے. میں نے کچھ نیا کرنا ہے. کہتے ہیں بات آئی گئی ہوگی، چلے گئے ہم گراؤنڈ میں. تو واقعی نیا انہوں نے کر دیا کہ 100 میٹر کا پچھلا اپنا ریکارڈ توڑ دیا. یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے کہ ایشیا کا ریکارڈ انہوں نے 3 دفعہ توڑا، اپنا ہی ریکارڈ. انہوں نے پھر وہاں پر ایشیا کا ریکارڈ توڑ دیا اور 10.4 سیکنڈ کے ساتھ نیو ریکارڈ سیٹ کر دیا. پھر 200 میٹر آئی. تو 200 میٹر میں وہ جو جس طرح کا انہوں نے بنایا ہوا تھا نا ماحول کے، ایسے یہ ان کے پاؤں کی خاک کو چھوئیں گے یا چھو نہیں پائیں گے، وہ ان کے ساتھ الٹ ہو گیا. کہ خالق صاحب لوگ کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ مٹی ان کے پاؤں سے ایسے نکل کے ایسے گردش گولائی میں کر رہی ہے. خالق صاحب آگے جا رہے ہیں اور مکھن سنگھ اور پنٹو پیچھے جا رہے ہیں. اور نیا ریکارڈ انہوں نے پھر کر دیا 21.1 سیکنڈ کے ساتھ ایشیا کا 200 کا ریکارڈ کر دیا. اس سے پہلے وہ اس انداز کا نہیں دوڑے ہوئے تھے، وہ انہوں نے ایک نیا ریکارڈ کر دیا. اس پر جواہر لال نہرو نے وہاں پر اناؤنس کیا کہ آپ پرندہ ایشیا ہو، جس کو پھر انگلش میں برڈ آف ایشیا کر دیا گیا. اور یہ آج تک جو ٹائٹل ہے اس کے بعد بھی نہیں کسی کے ساتھ لگا. اور واقعی وہ آپ نے ابتدائیے میں ذکر کیا ہے کہ وہ نام کے ساتھ لگ گیا. اب وہ ہمارے ساتھ بھی، ہم بھی کھیلتے تھے دوڑتے تھے، کہتے بڑا پرندہ اور چھوٹا پرندہ. میرے بھائی محمد اشفاق صاحب کو لوگ کہتے تھے بڑا پرندہ، مجھے کہتے تھے چھوٹا پرندہ. وہ ہماری نسل کے ساتھ بھی لگ گیا. بالکل ایسے ہے جی. یہ اعزاز ہوتا ہے، یہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی اعزاز وہ آپ کے نام کا حصہ بن جائے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے. اور جب آپ کہیں گے کہ عبد الخالق تو شاید کچھ سوچنا شروع کر دے کہ یہ عبد الخالق کون سا، لیکن جب عبد الخالق پرندہ آئے گا تو وہ صرف ایک ہی ہے. یہی بڑی بات ہوتی ہے. جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں مختلف ایونٹس کی، ہم چیدہ جو واقعات ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت ہی لمبا پروگرام ہو جائے گا. آج کل جس طرح انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ ہوتی ہے، ایک وقت تھا یہ کاؤنٹی دوڑیں بھی ہوا کرتی تھی اور مسلسل کوئی چیمپئن رہتا تو اس کو کہتے ہیں کہ انبیٹن مین آف یورپ کا اعزاز ملتا تھا. یہ بھی کچھ دوڑیں ہوئی تھی. اعجاز صاحب سے آج یہ قصہ بھی سن لیتے ہیں، بتائیے گا. جی وہ 1959 اور 57 اور 59 اس ڈیوریشن کا وہ تقریباً بنتا ہے. اسی طرح کاؤنٹی کی طرح، اور وہاں زیادہ تر اس کو لفظ میرے خیال میں فیسٹیول استعمال. ٹھیک ہے. تو مختلف کنٹریز کے ایتھلیٹس وہاں دوڑنے چلے جاتے تھے. تو یہ اب میں صحیح فکر کاؤنٹ نہیں کر پایا، اور اب میں نے ریکارڈ نکالا تو ہے 10 گولڈ ہیں یا 11 گولڈ ہیں لگاتار، جو کر لے اس کو ان بیٹن مین یورپ کا ٹائٹل دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو جتنی بھی تعداد تھی، جب ان سے ایک کم رہ گیا لگاتار، انہوں نے اگر 11 تعداد تھی تو 10 جیت لیے تھے. تو رات کو ایک میٹنگ کال کر لی گئی مینیجر کی طرف سے کہ کل آ گیا ہے، انٹر ہو گئے امریکن
وہ ایتھلیٹ جو دنیا کا تیز ترین ہے، ٹھیک ہے، اور کسی طرح عبدالخالق کی یہ ریس مس کرا دی جائے اور یہ کہیں گے کہ 10 جیت عزت بچا لی جائے، بہت بڑی عزت بچا لی، وہ ہے ہی دنیا کا تیز ترین. ٹھیک ہے. تو ان کا ٹھیک ہے جی، خالق صاحب کو بلائیں. سب جو 5-6 لوگ تھے انہوں نے خالق صاحب سے بات کی. تو یہ بھی میں بقول تایا رازق صاحب بات بتا رہا ہوں، کافی دفعہ میں یہ کوٹ کر چکا ہوں. تو خالق صاحب کو جب کہا گیا کہ آپ کل نہ دوڑیں، تو انہوں نے بغیر تاخیر کیے، ان کے الفاظ تھے کہ کل میں نے دوڑنا ہی دوڑنا ہے اور کل میں نے جیتنا ہے. اس بات پہ کافی آپس میں بحث و تکرار ہوئی ٹیم میں، جو بھی ایتھلیٹ 5-6 تھے اور مینیجر یا کوچ جو ساتھ تھے. آخر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. پھر رازق صاحب کو اکیلے مینیجر صاحب نے بلایا کہ آپ کے ساتھ اس کی ایفیلیشن اچھی ہے، آپ کا احترام بھی کرتے ہیں، تو آپ ان کو کہیں کہ کل کی دوڑ جو ہے وہ مس کریں. تو رازق صاحب کہتے ہیں میں آپ کے ابا جی کے کمرے میں چلا گیا. میں نے جا کے بڑے اپنی طرف سے بڑا انداز اپنایا کہ یار صرف بتا دے جیتے گا کیسے، تو مجھے سمجھا دے. تو ٹھیک ہے تو دوڑ، تو آپ روکتا تو نہیں، تو دوڑے گا ہی دوڑے گا، لیکن چل یار تو میرا دوست ہے، سمجھا دو دے کہ وہ 10.10 میں دوڑنے والا، آپ ہیں 10.40 میں دوڑنے والے، تو اتنی لیڈ ہوگی. ایک تو ہوتا ہے نا ڈیڈ فنش برابر کی آگے، وہ چانس ہی کوئی نہیں ہے. وہ یہاں فنش کریں گے، آپ وہاں پھر رہے ہوں گے، تو یار تو کیسے جیتے گا؟ کوئی مطلب تیرے پاس کیا کلیہ ہے وہ بتا. تو کہتے ہیں اس دن میں آپ کے والد صاحب کی عقل کو بھی مان گیا کہ مجھے کہتے ہیں لالا جی بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ کے کہتے ہیں لالا جی ذرا آنکھیں بند کرو، پاکستان میں چلو، کتنے سیزن دوڑتے ہیں ہم وہاں، موسم کتنے ہیں ہمارے. کہتے ہیں میں نے فوراً کہا 4 سیزن ہے ہمارے پاس. کہتے ہیں پھر مجھے گنانا شروع ہو گیا، ایبٹ آباد کیسا موسم ہوتا ہے، پہاڑی کا کیا ہے، کراچی کیسا ہے، لاہور کیسا ہے. کہتا ہے وہ مجھے سمندر کی سطح کی طرف لے گیا اور موسم کی طرف لے گیا. میں نے کہا ہاں فرق تو ہے. کہتا ہے ادھر تو بڑا ٹھنڈ ہے، کام ہم دوڑے ہوئے وہاں پہ. کہتے دوڑے ہوئے. کہتے سخت گرمی بھی دوڑے. رازق صاحب کہتے ہیں میں کیسے چٹاتا، باتیں تو وہ ٹھیک کر رہا تھا کہ دوڑے ہیں. میں کہتے ہیں مجھے جلدی یہ تھی کہ آگے چلے، کلیہ کیا اپنائے گا، ان چیزوں کا ادھر کیا تعلق ہے. تو پھر کہتے ہیں لالا جہاں وہ ہمیں جو وہاں رننگ شوز ملتے ہیں وہ اتنے موٹے نیل اور اتنے لمبے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایسے ہی ہے. کہتے ہیں آج تو مجھے سوئی کے برابر والے نیل ملے ہوئے اور بوٹ کا وزن ہی کوئی نہیں جو مجھے دوڑنے والی جوتی ملی ہے. یہ لفظ جوتی استعمال کرتے تھے یہ لوگ. کہتے ہیں اور جڑی ہون جوتی ملی ہے نا تو وزن ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. کہتے ہیں یار جوتی یہ پہنوں گا، ٹانگیں پاکستانی عبدالخالق کی دوڑیں گی، دماغ پاکستانی عبدالخالق کا دوڑے گا، اور گراؤنڈ یہ ویٹ ہے، یہ گیلا ہے، یہ بھاری ہے، اس کے بارے میں کیا مشہور ہے. رازق صاحب کہتے ہیں ہمیں تو جو مشہوری یہ ملی ہے کہ یہاں جتنا بھی اچھا ٹائم کر گیا یہاں وہ بندہ اپنا ٹائم نہیں کرتا، پورا نہیں کرتا. صحیح. تو کہتا ہے آگے سے تیرا ابا جی کہتے ہیں یہی وہ پوائنٹ ہے، میں اپنا ٹائم اس گراؤنڈ میں کروں گا. واہ. اور وہ امریکن نہیں کرے گا اور میں جیتوں گا اس کو. کہتے ہیں میں نے یار بات تو کسی حد تک وزن لگتی ہے کہ وہ ٹائم نہ کرے اور یہ کر جائے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، رف اینڈ ٹف دوڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے عبدالخالق یار دوڑ. واپس آ کے ٹیم کو بھی کہا کہ یار صبح اٹھ کے جب بھی اس کو ملنے آپ سب نے کہنا کہ دوڑ بھائی ٹھیک ہے، دلیر ہو جا. اور کہتے ہیں کہ میں اس وقت پھر حیران ہو گیا جب یہ دوڑ ہوئی کہ عبدالخالق نے جو نقشہ رات کو کھینچا میرے سامنے سیم وہی کنڈیشن ہوئی. پورا 10.4 سیکنڈ کے ساتھ یہ فرسٹ ہوا اور 10.5 کے ساتھ وہ بندہ سیکنڈ ہو گیا، اور 10.1 والا 10.5 پہ چلا گیا، 10.4 والا 10.4 پہ ہی رہا، اور ہمیں ان بیٹن مین ان یورپ کا ٹائٹل مل گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو بڑا پلیئر ہے وہ صرف اس میں ایک ٹیلنٹ یہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی گیم میں بڑا نمایاں ہوتا ہے، وہ اس کو صلاحیت ہوتی ہے، بلکہ وہ گیم پلان بنانے میں بھی اس کو بڑا ہی ملکہ حاصل ہوتا ہے. اور وہ گراؤنڈ ہو، دوسرا پلیئر ہو، مخالف جو بھی لوگ ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک گیم پلان تیار کرتا ہے اور اسی طرح پھر وہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے، جس طرح کہ عبدالخالق پرندہ کی زندگی میں ہمیں وہ نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے ایک فلم کا ذکر کیا ہے، انڈیا نے تو فلم بنا لی، ہمیں پتہ چلا ہے، اطلاعیں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی فلم بن رہی ہے. کون سی فلم بن رہی ہے، کون بنا رہا ہے، اعجاز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اعجاز صاحب کوئی فلم بن رہی ہے اس سلسلے میں بتائیے گا. اس میں کچھ میرا دکھ بھی شامل ہے اور کچھ سکھ بھی شامل ہے. دونوں شیئر کریں. دکھ اس طرح شامل ہے کہ جو پہلا شخص میرے پاس ایک پہنچا، نام میں نہیں بولوں گا، فلم لکھنے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے،
میں ان کو لے کر اس بندے کو چکوال، اٹک، لاہور، جیلم، جہاں مجھے میرے والد صاحب کے پرانے بندے مل سکتے تھے اور جہاں سے ان کے لیے ہمیں جینون معلومات مل سکتی تھی، ان کے ساتھ گاڑی میں گھوم کے ویڈیو کے تھرو اور کیمروں کے تھرو ہم نے ریکارڈ اکٹھا کیا اور فلم کا پوری لکھی، وہ 5 گھنٹے کی لکھائی ہوگی ہمارے پاس. اچھا. پھر اس کو فلم رائٹر نے اپنے انداز سے کرتے کرتے 2.25 گھنٹے پہ ہم آ گئے. جب 2.25 گھنٹے پہ آئے تو ان میں 5 ایک سین ایسے تھے جو میں ان سے تھوڑا اختلاف کر گیا بیٹھ کے کہ ان کو آپ یہاں سے ادھر کاٹ دیں اور اس کو ادھر کاٹ دیں، ایسے کر دیں. میں نے بھی اپنی ایک ایکسپرٹی ماری. صحیح ہے. اپنے والد کا بیٹا ہونے کے ناطے اور اپنے ملک کا بیٹا ہونے کے ناطے. بالکل صحیح. فلم رائٹر نے میری بات کو تسلیم کیا، اللہ ان کو خوش رکھے، جنہوں نے لکھی، اور انہوں نے ساتھ مجھے آفر بھی کی کہ جہاں صاحب آپ غلط فیلڈ میں ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ نے یہ نقطے جو اٹھائے ہیں توجہ طلب ہی نہیں تھے، تو اب لگتا ہے کہ فلم آپ لیول پہ چلی گئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وعدہ میرا اور ان کا تھا 6 ماہ کا. انہوں نے لگا دیے 5 سال، اور 5 سال بعد انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ ہم ارینج نہیں کر سکے، سو ہم فلم نہیں بنا سکتے. میں نے کہا نو پرابلم، کوئی بات نہیں. پھر مجھے ایک اور رائٹر ہیں، وہ فیمیل ہیں، ان کی کال آتی ہے کہ میں اس پہ فلم لکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا پہلے بھی لوگ آتے رہتے ہیں اور کافی لوگ اس کو رستے میں چھوڑ جاتے ہیں، تو اگر آپ کا کوئی اور ورک ہے تو بتائیں، فلم کا بہانہ نہ کریں. کیونکہ میں تلخ ہو چکا ہوا تھا. 5 لوگ اور آئے تھے، انہوں نے کرنے اپنے تھیسس تھے اور مجھے چکمہ یہ دیا کہ ہم عبدالخالق صاحب پہ فلم لکھنا چاہتے ہیں، پاکستانی بندے. اچھا. تو انہوں نے اپنے تھیسس کرنے تھے. تو پہلے کو تو میں پکڑ نہ سکا، باقی سب کو پکڑ لیا، لیکن سب کا پردہ رکھا اور سب کو کام کرایا. واہ. اور اس کی بھی جو لاجک میں دیتا ہوں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی لاجک یہ تھی کہ کام تو ایک لیجنڈ پہ ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے. ایئر پھر یہ ہے کہ وہ لالچ مجھے دے رہے ہیں کہ یہ اس کو تڑپ ہے کہ میرے والد پہ فلم بنے، خود تو یہ بنا نہیں سکتا. تو اس کی تڑپ سے مجھے جذبات سے فائدہ اٹھا کے کام تو وہی کر رہے تھے. تو میں کہتا تھا کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، تشہیر میرے والد کی آ رہی. سو میں نے ان 5 لوگوں کو بھی وہ ورک کروایا، اپنے گھر کھلا پلا کے رکھ کے. شکر الحمدللہ. یہ کیمرے شیمرے میرے گھر بڑے لگے آ کے. تو یہ نظام چلتا رہا. لیکن اب جن سے بات ہوئی ہے وہ ایک فیمیل ہے. انہوں نے وعدہ میرا ان کا یہ ہے کہ نام سیاہ راز میں رہے گا اور جب تک ہم کمٹمنٹ نہیں کریں. میں نے ایک نیا کام کیا، انہوں نے مجھے کہا جی آپ مجھ سے طے کر لیں پیسے اور ہر چیز، تو میں لکھنا شروع کروں. میں نے بھی پتہ نہیں صحیح کیا غلط، آپ جو تبصرہ کرنا چاہیں آپ کا حق ہے. میں نے کہہ دیا جی کوئی لکھ کے معاہدہ نہیں کرتا، آپ پر اعتبار کر لیے، آپ کو زبان دے دیا، آپ جائیں آپ لکھیں. جب تیار ہو جائے تو میری ایک شرط ہوگی کہ میرے نسل کے چند بچے اس میں ضرور دوڑیں گے بچپن میں فلم میں، ٹھیک ہے. میرے نسل کے ہوں گے، خون جو عبدالخالق کا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا، ضلع چکوال اور میرے گاؤں میں رہ کے کچھ نہ کچھ وہ ہوگی، شوٹ ادھر کیا شوٹ ہوگی. پھر ضلع چکوال سے آپ باہر لکھیں گے، خطہ پٹھوار کا ساتھ آپ کریں گے ذکر، پھر آپ صوبہ پنجاب کا اس میں ذکر لائیں گے، پھر آگے جو فلم کی ایکسپرٹی وہ آپ کے ذمہ ہے. لیکن یہ چیزیں پہ میری کمپرومائز نہیں ہوگا آپ کا. فلم لگتے ہی چکوال والے بندے کو پتہ چلے کہ یہ چکوال کی ہے. بالکل صحیح. فلم لگتے ہی جند اوان کے بندے کو پتہ چلے کہ یہ ضلع جند اوان کی فلم ہے. دیکھنے والے کو لگے کہ یہ پنجاب میں بنی ہے. باقی آگے آپ ایکسپرٹی ڈال کے جس سے جیسے اس کو یہ میری اس کے ساتھ شرائطیں ہوں گی زبانی، ٹھیک ہے، لکھ کے نہیں. اور ایک شرائط یہ طے ہوئی ہے کہ میں اس فلم کے اندر میرا نام کسی نہ کسی سیٹ پہ آپ نے ڈالنا ہے، جو جب اس فلم کو زندگی میں کھولا جائے تو وہاں محمد اعجاز صن آف عبدالخالق لکھا ہوا ہو. وہ جس پیرائے میں آپ لکھ سکتے ہیں یہ ایکسپرٹی آپ کی ہے. حالانکہ بات سچی کروں گا، مجھے بہت کچھ پتہ ہے کہ میں نے کیسے نام لکھوانا ہے، کہاں لکھوانا ہے، لیکن میں آج تک نہ منہ سے کہا ہے نہ کہنا ہے، وہ بھی ان پہ چھوڑا ہے. لیکن ان سے زبانی کلامی وعدہ ہو گیا. وعدہ ہونے کے بعد اس پہ کام شروع ہوا. ہماری بات ہوئی سال کی. ابھی سال تقریباً پورا نہیں ہوا تو فلم لکھی جا چکی ہے. پورے 2 گھنٹے اور 7-8 منٹ تک ہم کمپرومائز کر گئے. ایک ایک چیز پر ڈی ہو چکا ہے، ڈی بریفنگ جس کو کہتے ہیں یا ری چیکنگ ہوتی ہے، وہ ہو چکی ہے. مجھے اتنی پسند ہے اس کی رائٹنگ، اس کے ڈائلاگ اور اس کا سلسلہ مجھے بہت پسند ہے ماشاءاللہ. اور وہ خود جو لیڈی ہیں ان کے بھی کہنے کے مطابق سچ ہے. اور انہوں نے آؤٹ کنٹری کچھ لوگوں سے رابطہ کر کے اس فلم کے بارے میں مکمل ڈسکشنز کی ہوئی ہیں بقول ان کے. میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوئی، لیکن میں اس طرح بات کر رہا ہوں جیسے اپنی بات کروں. مجھے اتنا اعتماد ہے ان پر. صحیح. اب آگے ان کی مرضی اور اللہ کے یہاں کیا ہوتا ہے. اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ چن رہے ہیں وہ
کیا کہتے ہیں کہ عبد الخالق کون ہوگا، ٹھیک ہے، اور ولید جو بیگم کاسٹنگ ہے اس کو میری فائنل والدہ کیا، کا نام ٹھیک ہے، ولید بیگم کون ہوگی. ہوں، وہ جو فلم کا سین بہتر بنانے کے لیے کرنا چاہ رہے تھے، وہ گانے شانے میں نے کہا آپ میری والدہ کے ساتھ وہ خامد کے وہ فلمان ہیں اور اپنی فلم کو وہ ڈائریکشن جو بھی بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، بجائے اس کے کہ ہم دائیں بائیں کی ادھر ادھر کی ماریں. اور فلم کو خوبصورت کرنے کے لیے جیسے وہ مواد بنایا جاتا ہے اس مواد سے بچتے ہوئے کوشش کی گئی ہے. اب کچھ لوگوں کا نام ہم سلیکٹ کر چکے ہیں، 2 ہیرو سے تقریباً بات بھی ہو چکی ہے ابھی، اچھا، لیکن میں اس پہ بات ٹھیک ہے، پابند ہوں کہ میں ابھی اس کو اوپنلی بات نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے 2-3 دنوں میں ان سے بات کر کے ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا بھی دوں، لیکن ابھی آج میں نام نہیں دے سکتا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات اس لیول تک مجھے، یہ ہے میرا خوشی والا سکھ والا پہلو. بالکل ٹھیک. تو دکھ والا وہ ہے کہ بطور بیٹا نہیں کہوں گا، بطور پاکستانی، بطور ایتھلیٹ، بطور کھلاڑی کہوں گا. میں نے مرزا خان، انہوں نے بھی 1956 میں 400 میٹر میں اٹک کے ہیں، پہلا گولڈ میڈل جب میرے والد نے لیا تھا ان دنوں انہوں نے بھی لیا تھا. اچھا، اسی میٹ میں ان سے بھی ملا. سب غصے کا اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں کھلاڑی جتنے پرانے ہیں. ایک سائیکلسٹ سے ملا، وہ بھی یہی اظہار کرتا ہے، رکشہ چلا رہا تھا لاہور میں، ابھی فوت ہوئے. ایک اور سے کل ایک ویڈیو پہ ملاقات بنی ریلوے کے، وہ بھی بہت بڑے سائیکلسٹ تھے، وہ بھی دکھ کا. میں اوور آل بات کروں، میں صرف عبد الخالق کی بات نہیں کر رہا کہ یہ میں ریکویسٹ کروں گا، اور ایک ریکویسٹ میں کر چکا ہوں یہاں بھی دہرا دیتا ہوں اور وہ پوری بھی ہو گئی ہے. ایک احتشام صاحب کے ساتھ میرا سما ٹی وی پہ 1 گھنٹے کا پروگرام تھا آپ کی طرح، تو وہاں انہوں نے مجھے ایک سوال کیا کہ کوئی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب سے کریں. تو میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، اس کی بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوتا ہے اور اس کا نام بھی ہوتا ہے. اور جو کھلاڑی اپنے 10 سال یا 15 سال گراؤنڈ کو دے دیتا ہے اس کا ایک لیول ہوتا ہے. سو عبد الخالق کا جو لیول ہے اس لیول کا میں ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں، وہ میں نے مانگا ہے ضلع چکوال کے اندر ایتھلیٹکس کا ٹریک آسٹروٹرف. وہ میں نے آن ایئر مانگا سما ٹی وی پہ، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ آپ کے جہاں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بالکل بیک پہ، جس کو 3 مرلہ اسکیم کہتے ہیں، وہاں پر ایک ٹریک 200 میٹر کا آسٹروٹرف 25 کروڑ یا کتنے 5 کروڑ کا منظور ہو چکا ہے اور کام شروع ہو چکا ہے. ہم نے یہ حکومت سے مانگا ہے ایک ہی چیز، اور یہ لفظ میں دہرا دیتا ہوں، یہ میں نے نہیں مانگا تھا، میری والدہ نے مانگا تھا. ایک ٹی وی اینکر نے آ کے کہا کہ اماں جی کچھ تو مانگیں اپنے خامد کی وجہ سے. انہوں نے کہا نہ پیسے مانگتی ہوں نہ کچھ مانگتی ہوں، میرے دیور زندہ رہیں، میرے بچے زندہ رہیں، میرا سب کچھ پورا ہوتا ہے. اور چکوال ایک کھیڈالا گراؤنڈ ہے، میرے خامد نے ناد کہا، میرے والدہ نے یہ مانگا تھا. یعنی اس شخص کی بیوی کی سوچ بھی کچھ ایسی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ ساری ڈیٹیلز، یہ ساری کہانی، یہ سارے الفاظ، یہ دلی کیفیت کا اندازہ بتا رہے ہیں کہ کوئی لالچ نہیں ہے، پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے، بس صرف اور صرف نوجوان نسل کی بہتری کے لیے وہ چاہا جا رہا ہے کہ کم سے کم یہاں ایک ٹریک بن جائے. ضلع چکوال کی بات ہو رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات دکھ والی بھی ہوتی ہے، سکھ والی بھی ہوتی ہے، تو اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ بولنا پڑ رہا ہے. حالانکہ ہمیں چاہیے کہ بولنے سے پہلے یہ کام ہو جانے چاہیے، خود سے ہونے چاہیے. اور جس طرح عبد الخالق پرندہ صاحب جتنے بڑے پلیئر ہیں، ان کے نام پر تو پورے پاکستان میں مختلف جو گراؤنڈ ہے وہ ان کے نام پر ہونے چاہیے. لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ چکوال کے اندر جو ان کا آبائی علاقہ ہے، جو ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کا اپنا علاقہ ہے، وہاں پر بھی یہ بات کہنی پڑی ہے. بس میں اس سے آگے اب اور کیا کہہ سکتا ہوں. اور جہاں تک فلم کے حوالے سے ابھی اعجاز صاحب ڈیٹیل بتا رہے تھے، اللہ کرے ہم اس فلم کے حوالے سے بڑے پرجوش بھی ہیں، پر امید بھی ہیں، اور منتظر بھی ہیں کہ یہ فلم کب لگے. اور جب یہ فلم لگے گی انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے ہم اپنی جو کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے، اور اس فلم کو دیکھنے بھی ضرور جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ پھر دکھی بات بھی ضرور کروں گا کہ ہمارے ہاں جو بھی ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں، کرمنلز کے لیے ان کے پاس فلمیں موجود ہیں، کرمنلز پر وہ فلمیں بنا رہے ہیں، جرائم پیشہ لوگوں پر فلمیں بن رہی ہیں، قبضہ گروپوں پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اور ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اور جو ہمارے اصلی ہیرو ہیں ان کے حوالے سے ابھی فلم زیر تکمیل ہے، ابھی تو بلکہ اس کی شوٹنگ بھی نہیں شروع ہوئی. تو پھر جب ہم ایسا ہمارا رویہ ہوگا، جب ہم ایسے کام کریں گے، تو پھر ہمارے ہیرو کون ہوں گے؟ وہی قبضہ گروپ.
وہی جرائم پیشہ لوگ جب اصل ہیرو پر فلم بنے گی تو پھر ہمیں معاشرے میں اصل ہیرو نظر بھی آئیں گے۔ جہاں صاحب میں نے گزارش کی ہے کہ عبد الخالق صاحب پہ تو بات کرتے جائیں تو بس کرتے ہی رہیں گے، پھر تو دن لگ جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اب آپ کی طرف ذرا آتے ہیں، آپ ماشاءاللہ خود بہت بڑے پلیئر ہیں۔ وہ بات وہی ہے کہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ کا ٹیلنٹ تو پھر ذرا چھپ گیا ہے، لیکن کبڈی ہو، دیگر اور گیمز ہو، آپ نے اپنے وقت پر اس میں بھی بڑا پرفارم کیا۔ اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی اطمینان کی بات ہے کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو بھی تیار کر رہے ہیں، خود بھی کبڈی کے بڑے پلیئر ہیں اور ساتھ ساتھ نوجوان نسل پر بھی آپ نے توجہ مرکوز کی ہے۔ کیا ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ امید کی کرنیں باقی ہیں؟ میر صاحب ٹیلنٹ پہ اگر بات کروں نا تو یہ پتہ نہیں، یہ لفظ، یہ فکرہ میں بھی بولتا رہا، اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ ہم ویسے ہی لگے رہتے ہیں، ٹیلنٹ بڑا ہے جی، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یار میر صاحب سچی بات کریں تو میرے چچا عبد المالک نے ایک دفعہ، وہ جو آرمی والوں کا ایک دربار ہوتا ہے ہفتے میں یا پتہ نہیں روز ہوتا ہے، وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اجازت ہوتی ہے سوال جواب کر لیں، تو کسی کرنل صاحب نے یا کسی نے کہا کہ وہ خوراک اچھی کرتے ہیں تو پلیئر اچھے ہوں گے، تو میرے چچا جی عبد المالک صاحب کہتے ہیں، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں کہا سر خوراک سے بندہ نہیں دوڑتا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سر آپ میں سے کسی افسر کا کوئی بیٹا ہے کھلاڑی؟ تو انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا تو خوراک بھی ہوتا ہے تو آپ کے بیٹے سب سے اچھی خوراکیں کھا رہے ہو، ہم غریب بندے ہیں، آپ سارے کھلاڑی ہیں۔ ان کا لبے لباب، ان پر اعتراض نہیں تھا، وہ بڑی پتے کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آگے جو پتے کی بات کی مجھے بھی یاد آتی، کہتے ہیں اندر ول ہو نا، اندر نیت ہو تو ٹیلنٹ تو کہاں نہیں ہے، کس جگہ نہیں ہے ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں۔ دو باتوں کی ضرورت ہے، ایک تو خود ذاتی طور پہ انسان کے اندر لگاؤ، عشق ہو، جنون ہو، جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا، اگر حکومتی سطح کی سرپرستی کے حوالے سے یہ سوال ہے تو اس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سسٹمیٹیکلی نہیں تیار ہوئے۔ ہم رات کو سوئے، صبح کچھ بننا چاہتے ہیں۔ سسٹمیٹکلی تیار ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ ہمارے اوپر ہاتھ رکھے، کھلاڑیوں کے اوپر سرپرستی کرے۔ اور دیکھیں ہمارے پاس ساتھ پلان نہیں ہوتا، دنیا میں دیکھ لیں 8 سے 10 سال لگتے ہیں ایک ورلڈ چیمپئن یا نیشنل سطح کا کھلاڑی بننے کے لیے، 8 سے 10 سال کا پلان ہوتا ہے۔ اچھا، اور میں اس بارے میں اپنی جنریشن کے لیے یہ بول رہا ہوں کہ پلان ہمیشہ الٹا بنایا کریں۔ ہم شروع کرتے صبح اٹھیں کام کرتے جائیں گے، شام کو دیکھا جائے گا، سو واٹ، یہ پلان نہیں ہے۔ پلان یہ ہے کہ مغرب ہوتی ہے 6:30 پہ، تو 6:30 پہ ہوگی مغرب، اس سے پہلے میں نے اپنا کام ختم کرنا ہے، وہاں سے ریورس چلے نا صبح تک، تو آپ دیکھیں گے آپ کا پلان میں خود بخود ہی جان آ جائے گی۔ ہم اگر آج پلان کرتے ہیں 2024 ہے تو 2036 میں ہمیں چیمپئن کو چاہیے، تو 236 سے واپس لائیں نا پلان بنا کے، تو پھر اس پہ ورک کریں تو ہم کر لیں گے۔ ہماری کوئی بھی حکومت آئے، میں ہوں جہاں میرا بھی اختیار ہوتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں ہاں جی وارم اپ کرو، ایسے کرو ایسے کرو، اور مجھے سوچنا چاہیے میں نے کمپٹیشن کب کرانا ہے۔ یہ میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات بھی کر رہا ہوں لیکن سادہ الفاظ کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی اب ہمیں پتہ ہو 1 مہینے بعد دوڑنا ہے، وہ ڈیٹ پتہ ہو، اس ڈیٹ سے پیچھے پروگرام لے کے آئے نا، ٹھیک ہے، تو پروگرام تک پہنچیں گے۔ ہاں یہاں سے شروع کرتے جائیں گے، آخری ہفتے میں دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے پچھلے 3 ہفتوں میں بات واجہ کھلاڑی۔ یہ سسٹم نہیں تیار ہوا اور کوئی فرق نہیں ہے، سسٹم تیار ہو، حکومت اتنی بھی وہ غریب نہیں ہے اور اتنی بھی سرپرستی ادارے سارے کرتے ہیں اپنے انداز میں، سارے سرپرستی کرتے ہیں۔ اب آپ کے اندر کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اور ایک اور چیز نے ہمیں تھوڑا پیچھے رکھا ہے، سچی بات ہے کہ معاشی طور پہ ہمارا پاکستان کا اوورآل پلان فلاپ ہے، اوورآل۔ اب اس کے ساتھ کمپیریزن کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ جو پہلے بالکل غربت تھی تو بھی ہو جاتا تھا، نہیں تو اس وقت وہ لوگوں کی ضروریات کم تھیں، وہ سوچتے زیادہ نہیں تھے۔ آج تو میں آج سے سوچ رہا ہوں کہ میرا پوتا کیا کرے گا، وہ کہتے تھے پوتے کو بھی اللہ دے گا، وہ اللہ دیتا بھی ہے اور دے گا بھی۔ تو ہمیں پلان کی ضرورت ہے، ہم ود آؤٹ پلان چل رہے ہیں، اس لیے کھلاڑی نہیں سامنے آ رہا، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ جس دن پلان ہو گیا ہوگا، اور ایک پلان میں نے کیا ہے، میں نے چلایا ہے، وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ 2000 میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، والد صاحب کے مرنے کے بعد میں بڑا اس چکر میں تھا کہ یہ کھلاڑی ان پڑھ نہیں ہونا چاہیے، کھلاڑی میٹرک تک نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا۔ 2000 میں مجھے ایک رستہ مل گیا، اس رستے کے مطابق میں نے ضلع چکوال سے بھی میں نے چھوٹی چھوٹی ڈوکوں سے لڑکیاں اور لڑکے اٹھا کے لے گیا اور پنڈی فری رکھی ہیں۔
اچھا ایک کالج کے ساتھ سودا کر کے کہ یہ کھلاڑی آپ کو ٹرافی دے گا سالانہ، اس کو فری ہاسٹل میں جگہ دی جائے. واہ میں لڑکیاں بھی یہاں سے لے کر گیا، لڑکے بھی یہاں سے لے کر گیا. ابھی کچھ لوگ انٹرویو سن رہے ہوں گے، وہاں آج کل وہ کچھ ڈائریکٹر بھی ہیں اور کچھ ٹیچر ہیں. میں نے پہلا ڈبہ ایک گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار وومن میں چھوٹا سا ڈبہ رکھا، اس پہ کوئی سراخ کیا کہ 50 پیسے جس کھلاڑی جو بھی کوئی کبھی گھر خریدے گا، جس کے پاس 50 پیسے کا سکہ بچے گا وہ اس کے اندر ڈالے گا. اور پہلے ہی اس میں سے فیس جو میں نے 1400 کچھ روپے نکالی تھی ایک غریب بچی کی فیس دینے کے لیے. 2000 میں یہ سلسلہ میں نے شروع کیا، آج 2024 ہے. میرا کوئی بھی کھلاڑی ایم ایس سی اور ایم فل اور آپ پی ایچ ڈی کے بھی ہو چکے ہیں، پیچھے میں نہیں رہنے دیتا. میں آپ سے پیسے لے کے جمع کرا دیتا ہوں. ابھی میرے اس اکاؤنٹ میں چکوال سے بھی 15,000 روپے آ گیا ہے. ماشاء اللہ. میرے اکاؤنٹ میں کراچی سے بھی پیسہ آتا ہے. تھوڑے تھوڑے پیسے آتے ہیں سر، وہ کام جاری رکھنا جو شروع کیا ہوا ہے. وہ اندر کھانا فیس چلی جاتی ہے، بالکل صحیح. اللہ کی دین ہے. پرسوں بھی میں نے ابھی ایک فیس جمع کرائی ہے ایک بچی کی، سپورٹس کی ہے، ایم ایس سی کر رہی ہے. اپنے پاس سے نہیں کرائی، اسی طرح آتے ہیں. تو ایک یہ میں نے پروگرام شروع کیا، 24 سال سے میں چلا رہا ہوں اور بہت اچھا چل رہا ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کھلاڑیوں کو، کتنے بڑے بھی کھلاڑی ہو جاؤ، خدا رہا اس ڈگری کے کاغذ کی بڑی اہمیت ہے پاکستان میں. ڈگری ضرور لینا، اور جب ڈگری لو گے آپ اپنا آپ بھی سنوارو گے، اپنی نسل کو بھی سنوارو گے. آپ اس کو اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک اچھے انسان بنو گے. جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو آپ کھلاڑی اور بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. بالکل صحیح. تو بالکل صحیح ہے جی. بڑا زبردست پلان ہے، یعنی کھیل اور تعلیم ساتھ ساتھ. یہ بڑا اچھا سلوگن ہے، اور اسی سلوگن کی ضرورت بھی ہے کہ آپ نہ صرف کھیلوں میں اس کی طرف توجہ دیں بلکہ اپنے جو کیریئر ہے اس کو بھی دھیان میں رکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ چلتا رہے. اور اعجاز صاحب اس سلسلے میں وہ بڑا ہی زبردست کام کر رہے ہیں. ہمیں تو اس بارے میں اتنا علم نہیں تھا، لیکن انہوں نے جس طرح بتایا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل کام ہے. اور اس سلسلے میں پھر وہی بات ہے کہ ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ڈونرز کے ذریعے یہ سارے معاملات چلتے ہیں. اصل میں انہوں نے تو ایک آئیڈیا کریٹ کرنا تھا، وہ کر دیا ہے. اب اس میں فیول بھرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس پلان کو مزید بڑھایا جائے. وہ کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا. جیسے جیسے آپ اس کو بڑھائیں گے تو یقینی طور پر اس کے بہتر نتائج بھی ہمارے سامنے وہ آئیں گے. اور جس طرح معاشی حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو جب تک کھلاڑی جو ہے وہ معاشی حوالے سے آزاد نہیں ہوگا، اسے اپنی کوئی فیملی کی فکر نہیں ہوگی، تو اس کی پرفارمنس کئی گنا بڑھ جائے گی. اور اگر اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوگا کہ بجلی کا وہ بل کیسے ادا کرے گا، بچوں کی فیس یا اپنی فیس وہ کیسے دے پائے گا، مسائل چل رہے ہوں گے، تو اس کی کارکردگی خاک ہونی ہے. اس نے کھیل کی طرف کیا توجہ دے دی ہے. جہاں صاحب بڑا زبردست پلان ہے، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. اللہ پاک کرے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے. آپ 12 گیمز کے کوچ ہیں، 12 مختلف گیمز کے حوالے سے آپ وہ کام کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں آپ جا کر لیکچر دے رہے ہیں. لوگوں تک کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ لوگوں کو آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یوتھ کو آپ کیا ایڈریس کرتے ہیں؟ کس طرح کیا بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ؟ میری اس کے پیچھے 2 محرکات ہیں اور 2 ضد شامل ہیں. پہلی یہ ہے کہ میں جس کی وجہ سے مجھے کچھ اعزاز ملا، کچھ جگہ ملی، میں اس کا نام نہ لوں تو یہ میں ناانصافی سمجھتا ہوں. 97 میں میرے پنجاب سپورٹس بورڈ نے جب مجھے بھرتی کر لیا، تو یہ مجھے سب سے پہلے تو میرے بورڈ کا، پنجاب سپورٹس بورڈ اینڈ یوتھ افیئرس کا یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ مجھے سروسز میں انہوں نے لے لیا اور میں سروس کرنا شروع کیا. جب میں نے پہلے سال کوچنگ شروع کی تو ایک لیڈی ہیں میڈم صفورہ جبی، ان کا نام ہے، ڈائریکٹر سپورٹس ٹیم گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار وومن راولپنڈی کی. تو انہوں نے ہمارے ایک باس ہیں نشاد صاحب، ان کو رابطہ کیا کہ ہمیں کوئی اچھا شریف کوچ چاہیے لڑکیوں کے لیے. تو انہوں نے میرا نام دے دیا. میں نیا بھرتی ہوا تھا، تو میں نے ان کو انکار کیا. میں نے کہا سر میں تو میل کی ابھی صحیح سی کوچنگ نہیں آتی، نیا بھرتی ہوں، تو آپ مجھے فیمیل میں بھیج رہے ہیں تو مجھے ذرا مشکل ہوگا. کہتے نہیں یار تیری نسل ٹھیک ہے. مجھے بڑا وہ لگا. میں نے کہا اب تو یہ بہت بڑی بات کر دی، بڑی ذمہ داری بھی دیتی، ذمہ داری دے دی. میں پھر وہ میڈم صفورہ سے ملا، تو وہاں پر اس وقت 8 اور کوچ بھی کام کرتے تھے. کوئی بیڈمنٹن سکھاتا تھا، کوئی نیٹ بال، کوئی ہر چیز. تو میں ایتھلیٹکس وہاں سکھانے گیا پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال. یہ بان کہانی جاتی ہے لیکن سچ بات ہے. نہیں یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں. 3 سال بعد مجھے میڈم صفورہ کہتی ہے سر اعجاز آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں کہا جی کریں. کیا آپ اور گیمز بھی کرا سکتے ہیں ایتھلیٹکس کے علاوہ؟ میں نے کہا میڈم کوچنگ کا بیسک کنسیپٹ جو مجھے سمجھ آ گیا اب تو
وہ اتنا مشکل نہیں ہے، ٹیکنیکلی اتنا ساؤنڈ تو نہیں ہوگا لیکن تقریباً گیمز میں کرا لوں گا. صحیح. کہتی آپ کھیلے ہوئے کیا کیا؟ میں نے کہا میں کبڈی کھیلا ہوں، میں ہاکی کھیلا ہوں، میں فٹ بال کھیلا، والی بال کھیلا، بیڈمنٹن کھیلا، ایتھلیٹکس تو ہے ہی ہے، ساری چیزیں بتائیں. کہتی ہیں تو پھر ایک تو پیسے دینا مشکل ہے، لوگوں کو پیسے دینا پڑتے ہیں، اور میں فری آف کاسٹ کرتا تھا. میں اپنے بورڈ کی طرف سے، وہاں میرا بورڈ نے مجھے اجازت دی ہوئی تھی، وہاں میں نے کوچنگ کیمپ لگایا تھا، میں پیسے نہیں لیتا تھا. ایون سچی بات کروں گا تو شاید کسی کو برا بھی لگ جائے، میڈم سفورہ کبھی کبھی وہاں دوپہر کو کھانا کھلا دیتی تھی تو میں وہ بھی نہیں کھاتا تھا. پھر جب وہ حد سے بڑی کھانا شروع ہوگی تو میں روزے رکھ کے کوچنگ کرنے چلنا شروع ہو گیا کہ میں روزہ رکھاتا تھا کہ میں کھانا نہ کھانا پڑے گا. اور پھر وہ بھی 2-4 سال ہی ڈرامہ چل سکا، پھر پکڑا بھی گیا. وہ میڈم کہتی ہے یہ روزہ آپ اس لیے رکھتے ہیں کہ کھانا نہ کھائیں. میرا اندر نہیں مانتا تھا، پانی پی لیتا تھا. پوری میری کوشش تھی شروع میں. اب میں کھا لیتا ہوں، شاید عمر زیادہ ہو گئی ہے تو پہلے بالکل ہی میں تو شاید اس وجہ سے اللہ نے رنگ بھی ڈال دیا. میں نے کہا میڈم دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. کہتی میں تمام کوچز جو ہے وہ فری کرنا چاہتی ہوں، ایک آپ کو رکھوں تو آپ سارے کام چلانے میں. اور انہوں نے بڑا پیارا ایک لفظ کہا، کہتے ہیں باقی پھر سارے مردوں کی راکھی کرنا پڑتی ہے، تو ایک ہوگا. میں تھوڑا ایسے ہی ہو گیا. بزرگ خاتون ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، اچھی صحت. آمین. خیر وہاں میرا شروع ہو گیا. اور ڈاکٹر خالدہ مبارک تھی، مبارک بند جو سائنسدان ہمارے، ان کی وائف وہاں پر پرنسپل. تو اتنی دورانی میں ایک اسمبلی کویسچن اٹھا کہ میل کوچ آر ناٹ الاؤڈ ان اینی فیمیل انسٹیٹیوشنس. تو وہ تمام میل کو کہا گیا کہ آپ فیمیل میں نہ جائے گا. تو میں نے بھی چھوڑ دیا. 10-15 دن میں نہیں گیا تو میڈم سفورہ کا فون آتا ہے کہ پرنسپل آپ کو کہتی ہے ایک دن آئے تو مل جائے. میرا دفتر پنڈی تھا، میں چلا گیا، ملا تو وہ کہتی ہے آپ کالج آنا چھوڑ گئے. میں نے کہا میڈم وہ لیٹر جو آ گیا ہے تو محکمے نے بتا دیا تو میں اس لیے نہیں آتا. کہتے ہیں آپ کا ڈی جی کون ہے؟ میں نے کہا فلاں. کہتی میں فون کر دیتی ہوں، آپ ہمارے بیٹے ہو، آپ آؤ گے، باقی کوئی آتا ہے نہیں آتا چھوڑو. میں کہا دیکھ لیں میڈم یہ میرے لیے مسئلہ نہ بنے، آپ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ساتھ ہی کہتی اور ڈاکٹر صاحب کو کہہ دوں اپنے جیسے پیار میں باتیں ہو جاتی. میں کہا نہیں میڈم کوئی نہیں، چلو میں آ جاؤں گا. خیر وہ ان کا اعتماد دینے سے میں نے تمام گیمز کی کوچنگ شروع کر دی اور 20 سال لگاتار بیسٹ کوچنگ ایوارڈ مجھے ملا. 20 سال وہ کالج بیسٹ کالج رہا فیمیل سیٹ کا. اور راولپنڈی بورڈ نے مجھے 10-12 مرتبہ اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیا. پنجاب یونیورسٹی کا میں کوچ رہا. اس طرح ہوا. میں نے اس میں سے جو سچی بات ہے، میں اتنا زیادہ انوالو اس لیے ہو گیا کہ جب میں قریب پہنچا تو مجھے جو باتیں سمجھ آئیں تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اکیلے میں یہ وعدہ کیا. وہ حصہ یہ تھا کہ میں 10 سے 15 غریب بچیاں، آخری جو تعداد مجھے یاد ہے 23 بچیاں ہر سال میں داخل کرتا رہا فری آف کاسٹ ایم اے تک گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں. جو پرنسپل آتی ہیں ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں یہ اتنا ان کا حق ہے. ہر 2% حق ہوتا ہے اسپورٹس کا. ایک وہ ہے میڈم اتنے بچے فالتو ہوں گے، اتنی گیمز ہم کھیلیں گے، کالج بیسٹ ہوگا، اتنی بچوں کو فیس آپ نے دینی ہے. تو وہ عموماً پوچھتی تھی، پلان بھی میں دیتا تھا کہ میڈم فلاں فلاں میڈم بڑی امیر ہیں، ان سے کہیں گے منتھلی 500 روپے ہمیں دے گے، ان کی فیس ہو جایا کرے گی. کہتی کر لو. اور ہاسٹل سے کھانا فری دیتی تھی. ایک کمرہ بہت بڑا دے دیا، اس کے اندر بیڈ ان کو نیچے بچیوں کو دے دیے، وہ وہاں سو جاتی تھی. اس طرح ہم نے وہاں سے اولمپئن ایتھلیٹ پیدا ہوئی. ماشاءاللہ. اسی میرے گروپ میں سے اولمپئن ایتھلیٹ پیدا ہوئی. 19 فیسوں والی نیشنل کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. 19 فیسوں والوں میں سے انٹرنیشنل سیف گیم کی میڈلسٹ کے ڈھیر لگے ہیں. 19 فیسوں میں سے، انہی لوگوں میں سے. تو ایک میں نے وہ ضد رکھی ہوئی تھی کہ پھر میرے خلاف بہت زیادہ شکایات آنی شروع ہو گئی کہ یہ ایتھلیٹکس کا کوچ ہے، بہت سی گیمز کی کوچنگ کرتے ہیں. کوچز نے شکایات کی. تو پہلے میں چپ رہا، پھر آخر میں نے جواب دیا کہ مجھے دنیا کا کوئی قانون نکال کے دیں کہ ایتھلیٹکس کا کوچ باسکٹ بال کی کوچنگ نہیں کر سکتا، باسکٹ بال کا ہاکی کی نہیں کر سکتا. جس نے سیکھ لیا وہ کر سکتا ہے. بالکل یہ الگ بات ہے. اسپیسیفک تو کوئی 1-2 ہوتے ہیں لوگ، ہر کوئی اسپیسیفک نہیں بن سکتا. میں بھی نہیں بن سکا. تو اس گراس روٹ لیول پہ بچوں کی ڈائریکشن اور جسم پہ باڈی کوآرڈینیشن پہ زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے آتا ہے مجھے. تو باقی گیمز کو ساتھ پھر لے کے میں سچی بات ہے کچھ اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر بھی چیزیں سیکھی. اب باسکٹ بال میں لے آپ، میں نے ایک اچھی لڑکی تھی میرے پاس، ایک بہت اچھی کھیلنے والی تھی، میں اس سے سیکھ کے میں نے آگے سکھانا شروع کر دیا. دیکھتا رہتا تھا، سیکھ اس طرح چلا لیا. وہ گیمز میں پھر مجھے انوالو ہونا پڑا اور پھر ایک ضد بن گئی کہ یہ کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتا، تو میں نے پھر کی چیلنج قبول کیا. اچھا ایک اور ہمارے پاس اعزاز موجود ہے بلائنڈ آرچری ورلڈ نمبر 2 کا. یہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کے پاس یہ اعزاز ہے
یہ ذرا اس کی بھی تفصیل بتائیے. یہ کہتے ہیں نا ہمارے پیچھے تو والد کا نام ہے لیکن کہتے ہیں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے جہاں بھی جائے نا. کہتے ہیں نا ہر کامیاب بات کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. وہ عورت ماں بھی ہو سکتی ہے, بہن کوئی بیٹی بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. تو میرے پیچھے بھی عورت نہیں عورتوں کا ہاتھ ہے. وہ بھی ہاتھ ڈاکٹر ہیں, ہماری اسی کالج کی ایک پرنسپل تھیں, ابھی وہ ریٹائر ہو گئی ہیں, عالیہ سہیل صاحبہ. تو میں اسی گراؤنڈ میں کوچنگ کر رہا ہوں تو میرے پاس سے گزری ہیں, تو وہ کبھی میرے پاس بیڈمنٹن کھیلتے آتی تھی جب لیکچرر تھی, اسی جم میں آتی تھی تو میں وہاں ایز اے کوچ ہوتا تھا. تو وہاں ہی وہ پرنسپل بن گئی تو وہ بڑا ریکارڈ دیتی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا, میں سمجھتا تھا میں بڑا ماں کوچ مجھ لیے ریکارڈ دیتی ہیں. وہ بعد میں تفصیلاً جب پتہ چلا ان کا میں گھر سے تجھے جانتی ہوں, تجھے اس لیے ریکارڈ دیتی ہوں, میرے سسر تجھے جانتے ہیں, میرا ابا تجھے جانتے ہیں, میرا خاوند جانتا ہے, تیرے والد کی وجہ سے ہم آپ کی فیملی کے فین ہیں. وہ اس طرح میری ریسپیکٹ. بالکل صحیح. تو وہ میرے پاس سے, تو میں بھی پھر زیادہ کرتا تھا, جو آپ کی فیملی کی ریسپیکٹ کرتا ہے بندہ اس کی زیادہ کرتا ہے. تو میں کھڑا ہو گیا, کام کرا رہا تھا, رکا ان کے پاس, سلام دعا کی. کہتی ہیں جہاز صاحب بات سنیں. جی میڈم. آپ نے اللہ پاک نے آپ کو بڑا دماغ دیا, تو ہینڈی کیپ لوگوں پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ میں نے کہا میڈم کروں گا. وہ آگے چلی گئی, میں گھر گیا, ڈکشنری کھولی کہ ہینڈی کیپ میں کیا کیا آتا ہے, کون کون آتا ہے, بازو والا, آنکھوں والا. جب سارے دیکھے تو چیلنج کا مجھے بڑا شوق ہے. میں نے ان میں ڈھونڈا, میں نے کہا جو چیز مخالف ہو کروں, رب نے کرائی. میں نے کہا نشانے کا تعلق آنکھ سے ہے, کہتے ہیں دیکھنے سے, اور آنکھ نہ ہو تو نشانہ لگائے کیسا ہے. دماغ میں اڈیا اٹک گیا. میں نے کہا بلائنڈ بچوں سے تیر مرواتے ہیں. میں نے جا کے 6 مہینے مجھے لگے اس کو پلان کرنے میں ذہنی طور پہ, یہ کروں کیا ہے کیا نہیں, اور مجھے کوئی پتہ نہیں دنیا میں ہو رہی ہے. یہ بات ہے 2016 کی. ٹھیک ہے. وہاں پر سعدیہ نورین نامی ایک لڑکی بلائنڈ تھی. تو میڈم صفورہ جبیں کو میں نے کہا میڈم پرنسپل نے یہ کہا ہے تو مجھے کوئی بلائنڈ بچی اس کالج میں ہے تو دیں. اس نے کہا ہیں بچیاں بلائنڈ. میں نے کہا بلائیں. تو جو پہلی بچی آئی ہمارے پاس سعدیہ نورین نام کی آئی, تو میں نے اس کو کہا میڈم بچے میں ایک کام کرنا شروع چاہتا ہوں, اس میں تیر لگوانے ہیں تو آپ سے کرانا چاہتا ہوں. سر وہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے اس کو بو پڑی ہوئی تھی, ہاتھ سے ایسے کرا کے دکھائی. بورڈ لگا ہوا تھا, بورڈ پہ ایسے ہاتھ پھروایا, پھر ایرو پکڑایا کہ ایسے کرو, اتنا اتنا ایسے چیک کرو, چیک کیا. پھر وہ دھاگا دکھایا, میں نے کہا اس دھاگے کے اوپر لگاؤں گا. پھر اس کو ہاتھ میں وہ بو پکڑا کے میں نے کہا یہ بازو سیدھا رکھیں گے, اس سے ایسے کھینچیں گے. تو ساتھ ساتھ اس کو پریکٹیکل 7 لڑکیاں لگا کے کروایا. میں نے کہا ایسے کر کے آپ ہاتھ اٹھا لو گے دھاگے سے, ایرو جا کے لگے گا, تو اس کو کہتے ہیں بلائنڈ آرسی. کہتی سر جی میں کروں گی. بڑی دلیر بچی نکلی. میں سمجھتا ہوں یہ سارا اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ میں بلائنڈ آرسی میں یہاں تک پہنچا. پہلی بچی انکار کر دیتی, ہو سکتا ہے میں آپ کا بھی حوصلہ ٹوٹ جاتا, میں ٹھوک دیتا. بالکل ٹھیک ہے. وہ آنے لگی. میں نے کہا کوئی اور بھی ہے؟ اس نے کہا میری 4-5 سہیلیاں ہیں. میں نے کہا ان کو بھی بلا لا. وہ 4-5 سہیلیاں اور لے آئی. میں روز بند کمرے میں, بند حال میں ان کو لے کر, ساتھ آنکھوں والی 2-3 لڑکیاں لی جو ان کو مطلب پکڑ کے کندھے شندے سیدھی کراتی, کھڑا کرتی. میں بولتا جاتا, وہ کھڑی کراتی. ان کو ہم ہلکا ہلکا ایرو چلانے شروع کر دیے. 2016 میں جب میں سمجھا کہ یہ لڑکی ایرو مارنے لگ گئی 8-9 میٹر سے, تو میں نے پرنسپل کو میسج بھیجا کہ آپ اپنی سپورٹس کی ٹیچرز اور جو ٹیچرز ہیں وہ لیں, آج ایک نیا کام پاکستان میں کرتے ہیں. اس نے نہیں پوچھا کیا کرنا ہے, اعتماد بڑا کرتے ہیں. وہ آ گئی, جو ٹائم دیا اس پہ جمنیزیم میں آ گئی. میں نے کھڑا کیا, ایرو چلا جی. پہلا ایرو ہی بل آئی میں لگ گیا. بل آئی ہوتا ہے اینڈ سینٹر, ٹھیک ہے, دائرے کا اینڈ سینٹر, اس کو بل آئی کیا 10 پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں کے. اور جو ہی لگے نا, وہ کیا کہہ سکتے ہیں, جذبات میں بھی رونے لگ گیا, پرنسپل بھی رونے لگ گئی, اور بھی کچھ ٹیچرز کے آنسو گرنے لگ گئے. اچھا اب سعدیہ نورین کیونکہ دیکھ نہیں سکتی اور ہم بول کوئی نہیں رہے, اب وہ غور کر رہی ہے کہ کوئی بول نہیں رہا. تو جب کوئی بھی نہیں بولا تو کہتی سر کدھر گئے ہیں؟ میں نے کہا ادھر ہی ہیں. کہتی کیا ہوا ہے؟ میں کچھ نہیں ہوا. اب اس کو تو نہیں پتا کہ یہ رو رہے ہیں, ہم سارے ایک دوسرے دیکھ رہے ہیں اور آنسو پوچھ رہے ہیں. اتنے میں پرنسپل بولتی ہیں, کہتی ہے جاز صاحب کچھ اور ہونا ہے. میں کہا میڈم آج کچھ بھی نہیں ہونا, آپ چلے جائیں. میں بھی بیٹھ کے, وہ بھی چلی گئی. سر تھوڑے دنوں بعد میں نے جو پہلا جس کو کہہ سکتے ہیں ثبوت اور پہلا ورک جو سامنے آیا, تھوڑے دنوں بعد اسی کالج میں سپورٹس ڈے تھا. یہاں تک میں بھی بلائنڈ تھا کہ بلائنڈ آرسی کو دنیا میں ہے, یہاں تک میں بلائنڈ ہوں. اچھا اچھا, میں نے صرف ایک نیا کام کر دیا, بس ذہنی طور پہ میں نے کر دیا. سپورٹس ڈے تھا تو مجھے آئیڈیا آیا, میں نے کہا کیوں نہ پرنسپل کو کہوں کہ ایک ٹی وی بلا لے, اس ٹی وی کے سامنے یہ کام چلا دے, تو دیکھتے ہیں پاکستان میں پھینک دیتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے. کہاں پتہ نہیں تھا مجھے.
میں نے پرنسپل صاحبہ کو میسج کروایا ڈائریکٹر سپورٹس کے تھرو کہ ٹی وی چینل چاہیے ایک دو نا. تو انہوں نے جواب بھیجا سر جاز کو کہیں آپ اپنی بھرپور تیاری کریں ٹی وی چینل آ جائیں گے. سب بڑے چینلز میں سے ایک صرف میرے خیال میں نہیں آیا تھا تو جیو نہیں تھا میرا جاتا خیال ہے. باقی سما اے آر وائی فلاں فلاں 14 ٹی وی چینل آ گئے اس طرح 14 کیمرے لگ گئے ہمارے اوپر. میں 22 نومبر تھا 2016 گوگل پہ بھی مل سکتا ہے. 22 نومبر کو میرا پسینہ ایسے گرنا شروع ہوا. اور کس بات سے, اور یہ اسٹوڈنٹس کی بات کروں گا, جب ہم مینٹلی طور پر خوف لیتے ہیں نا اس کا ریئیکٹ آتا ہے. میں مینٹلی خوف لے گیا کہ اس کو کل کوئی شبدہ بازی کا لفظ نہ دے دیجیے کیا ہے, میں تو اپنے بندے سے ایرو چل بس میں تو یہ اتنا اس حد تک میرا ذہن 5 ایرو میرے خیال میں ہم ٹوٹل چلا سکے. 5 ایرو کے بعد نہ پرنسپل کو کسی ٹی وی چینل نے کھڑے ہونے دیا, نہ مجھے انٹرویو شروع ہو گئے لڑکیوں کے شروع ہو گئے. پہلا انٹرویو تو دیا میر صاحب بڑا نروس تھا. دوسرے انٹرویو کے بعد جب اگلا آیا میں کہا صبر کرو آپ ادھر بیٹھو. پھر میں نے نمبر لگانے شروع کر دی. بندہ اعتماد میں آ گیا, یعنی کوئی غرور میں نہیں, اعتماد میں آ گیا کہ یار صبر کر کے سب کو انٹرویو دیں گے جو آپ کا ٹی وی کی ریکوائرمنٹ وہ کرتے رہے اپنا. اسی دن رات کو دنیا نیوز والوں نے اس کو گوگل پہ پھینک دیا. وہ میری ایک تصویر ہے اور اس میں ایک بلائنڈ آرچر ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں بلائنڈ آرچر کا آغاز. وہ ہمارا پہلا تھا. پھر میں نے نیٹ کو چیک کرنا شروع کیا, خود کو سمجھ نہیں تھی اتنی مجھے. تو میں نے اپنی اسٹوڈنٹس کو بولا یار یہ نیٹ پہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا, ان کا سارے اس کو بلائنڈ آرچری کہتے ہیں. میں کہا ہے دنیا میں, ان کا ہاں دنیا میں ہے. میں چلو جی وہ لکھا گیا اولے. جب آگے ایشیا کو چیک کیا تو ایشیا میں پہلا نکل آیا. پھر 2017 میں میرے پاس کچھ لڑکے آ گئے کہ ہم نے بھی کرنی ہے. وہاں سے سٹارٹ لیا تو 5 سالوں میں ہم نے 22 انٹرنیشنل میڈل لیے. اور 2022 میں 5 انٹرنیشنل میڈل ایک لڑکے نے لیے, تنویر احمد, اور وہ دنیا کی رینکنگ میں نمبر 2 ہے. اور جو ورلڈ نمبر 8 ہے ولید عزیز, اور ایک بختاور ہے ہماری آرچری کی سعدیہ ہے, رمشا ہے, یہ ساری نیشنل لیول پہ کھیل رہی ہیں. سیدہ فروا ہے. اب ہمارے پاس 100 سے زیادہ بلائنڈ آرچر موجود ہیں ماشاءاللہ. اور جلد ہی ہم انشاءاللہ چکوال ایک بلائنڈ کا کمپٹیشن بھی رکھنے والے ہیں بلائنڈ آرچری کا. یہ آپ کے لیے خوشی ہوگی, وہ کوریج ساری آپ نے کریں بالکل انشاءاللہ ضرور. اور اس کو ہم جہاں چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. میری گاڑی میں چھوٹا سا بورڈ ہوتا ہے, سارا سامان ہوتا ہے. اور انٹرسٹنگ بات, میں دبئی ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنے چلا گیا, کرایہ ادھار لے کر. میں نے مختلف تنظیموں سے رابطہ کیا. میں بھی اس قابل نہیں تھا کہ 5-6 لاکھ خرچ کرتا, میرے دونوں اسٹوڈنٹ بھی اس قابل نہیں تھے. تو ان دونوں کے لیے مجھے پیسے مل گئے, میرے لیے نہیں ملے. تو یہ باتیں جیسے آپ کو سنا رہا ہوں, ایسے میں فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا دبئی جا رہے ہیں. میں نے کہا جانا تو تھا یار, پیسے نہیں ہیں. تو کہیں پیچھے آ کے میری ایک فیمیل اسٹوڈنٹ بیٹھ کی, وہ ڈائریکٹر سپورٹس ہے. کبھی 9th کلاس میں اس کو میں نے پکڑا تھا گیمز کے لیے, تو وہ کرتے کرتے اس لیول پہ اب چلی گئی, MPhil کر گئی اور اس لیول پہ کام کر. وہ سنتی رہی, کہیں اٹھ کے چلی گئی. 2 دنوں بعد اس نے پوچھا سر سنا ہے دبئی جا رہے تھے. میں نے کہا جا رہا ہوں. گئے نہیں. میں نے کہا جانا تو ہے ابھی, مطلب ٹکٹ ہے کچھ دنوں بعد. کسی دوست نے لاہور سے ٹکٹ کرا دیا 78,000 کچھ 100 روپے. اس نے کہا ٹکٹ کس طرح کرایا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑا امیر ہے. اس نے ٹکٹ کرایا کہ مجھے کہتا ہے تیرا ٹکٹ ہو گیا, جب لاہور جائے گا تو فلاں نمبر کی گاڑی ایئرپورٹ کے باہر ملے گی, تجھے ٹکٹ دے گی, تو اس کو اتنے پیسے دے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اس کو کیا کہتا کہ میں تیار ہی نہیں ہو پایا. میں نے کہا ٹھیک ہے. بہت پیارا دوست, بہت محسن جس نے یہ کام کیا. وہ اس بچی کا فون آیا کہ سر آپ کب جا رہے ہیں. میں نے کہا 2-3 دن ہے ابھی, تو جا تو رہا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے نہیں جا رہا. کہتی کیوں. میں نے کہا پیسے نہیں ہیں. کہتی سر جی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ تو اتنے امیر ہیں. وہ ان کے ذہن میں تو وہی خاکہ ہے کہ فیسیں جو دیتا ہے, یہ تو نہیں پتا سر کدھر سے فیس دیتا ہے. تو گھر بھی چلانا ہوتا ہے اور اضافی پیسے لیتا نہیں کسی سے, شکر الحمدللہ. تو کہتی ہے سر آپ کا اکاؤنٹ تو دیکھیں نا بھلا. میں نے کہا فون بند کرو, مجھے شک پڑ گیا. میں نے فون بند کیا تو میرے اکاؤنٹ میں 1,00,000 کچھ ہزار روپیہ پڑا. حالانکہ مجھے پتا ہے میرے اکاؤنٹ میں چند ہزار روپے تھے. وہ تنخواہ والا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تو 5 دن خالی ہو جانا نا. تو میں نے فون کیا, میں نے کہا آپ نے پیسے بھیجنے. وہ سر نہیں وہ آپ جائیں نا, وہ جائیں نا, وہ. میں سمجھ گیا کہ اب میرا پگل بھی رکھ رہی ہے. میں ادھار پیسوں سے دبئی چلا گیا. جب دبئی پہنچا تو بڑا انٹرسٹڈ واقعہ ہے کہ
جاوید صاحب ہیں ایک ڈکو، ہوں، کسی دوست نے مجھے کہا کہ یہ بندہ وہاں بڑا سیٹل ہے، چکوال کا ہے، تو اس سے رابطہ کراتے ہیں، یہ آپ کو رہائش دے دے گا۔ میرے پاس رہائش نہیں تھی دبئی میں، اچھا، مانتے ہیں آپ؟ کھیلنے کیا جا رہا ہوں ورلڈ چیمپئن شپ، رہائش کوئی نہیں ہے، پہلے کرائی کوئی نہیں ہے، میں جاسا ضرور، ان سے رابطہ، ان کا ویلکم، آ جا تجھے ہم رکھ لیں گے۔ کتنے بندے ہیں؟ میں نے کہا اتنے، انہوں نے میرے لیے کمرہ کر لیا، یہ وہ سب کچھ، بڑے سیٹل ہیں وہاں پر۔ ماشاء اللہ۔ آج میں ٹی وی پہ چکوال بیٹھ کے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میں جب وہاں اترا ایئرپورٹ پر، تو ایک بڑی لمبی گاڑی یہ لے کر آئی ہوئی ہے، تو ایک حکومت کے کونسلیٹ سے گاڑی آئی ہوئی ہے۔ ادھر ان کو پتہ نہیں کس نے بتایا، کوئی کسی نے رابطہ کیا، تو وہاں مولیال مغلا کے آفیسر نکل آئے اپنے کو، اچھا، وہ گاڑی وہ بھی آئی، تو وہاں فیصلہ کرنا، یہ کہیں ہمارے ساتھ چلیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے ان کو کہا آپ دوستوں میں آئے ہو، آپ جاؤ، میں حکومت کے ساتھ جاؤں گا۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا، وہاں رہائش ہو گئی، رہائش بڑی اپ ٹو ڈیٹ مل گئی ہمیں۔ انہوں نے ایک کار بھیج دی کہ اس کار میں آپ آ جا سکتے ہو۔ میں نے کہا بڑا وی آئی پی پروٹوکول ہو گیا۔ اب جب وہاں پہنچا، ایکریڈیشن کارڈ لینے گیا، تو 42 کنٹریز تھے، تو انہوں نے کہا 41 کنٹریز کو ایکریڈیشن کارڈ ملے گا، پاکستان کو نہیں ملے گا۔ پھر پریشان ہو گیا، میں نے کہا کیوں نہیں ملے گا؟ انہوں نے کہا آپ فلاں صاحب سے ملیں۔ میں اس کے پاس گیا، ان کا فلاں صاحب سے ملیں، اس کے پاس گیا، فلاں صاحب کے پاس جائیں۔ وہ آخر مجھے ایک ڈائریکٹر کے پاس لے گئے، جو ٹورنامنٹ ڈائریکٹر تھا ورلڈ فیڈریشن کی طرف سے، امریکن تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ضرور کھیلتے، آپ کے کاغذ آئے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو آپ کی فیڈریشن ہے اس کا پچھلے سال کا بل بقایا ہے، ایک منتھ جو سالانہ فیس ہوتی ہے وہ انہوں نے نہیں دی، سو آپ نہیں کھیل سکتے۔ میں نے کہا وہ کتنی فیس بن رہی ہے؟ اس نے کہا پاکستانی 60,000 روپے ہے۔ میں نے کہا اس کا کوئی حل ہے؟ کہتے ہیں حل ہے کہ آپ مجھ پر اعتبار کرو، پیسے مجھے ابھی دے دو، رسید میں کل دوں گا، اور کل آپ کو ایکریڈیشن کارڈ مل جائے گا۔ میری جیب میں پیسے تھے، میں نے کہا یہ، وہ میں نے 60,000 روپیہ دے دیا۔ میں نکلنے لگا، ان کے ڈور کھلا یوں، یعنی باہر دروازے سے، کمرے سے ہلکا سا پاؤں باہر رکھا ہوا، تو وہ کہتا ہے ایکسکیوز می پلیز، انگلش میں کہتے ہیں ناراض نہ ہونا پلیز، اگر بات سن جائیں۔ میں پھر واپس آ گیا، میں نے کہا جی، میں نے دل میں کہا اللہ جانے پھر اس کا ارادہ بدل گیا یا کیا ہو گیا۔ کہتے ہیں آپ پہ 30,000 روپیہ اور جرمانہ ہے، وہ بھی پے کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا وہ کس چیز کا ہے؟ وہ فارم اس نے نکال دی، کہتے ہیں یہ فارم آپ کے میں دیکھ رہا ہوں، تو آپ کے مینیجرشپ پہ بندے ہی کوئی نہیں، مینیجر ہی کوئی نہیں آپ کی ٹیم میں، اور یہ خانہ بھی خالی ہے۔ میں نے کھلاڑیوں میں سے، کیونکہ ایز اے کوچ میرا نام تو لکھا ہوا تھا، میں نے ایک کھلاڑی کو کم کوچ بھی کر دیا، اچھا، ایک کم مینیجر کر کے وہاں لکھا۔ میں نے کہا یہ لو، یہ 30,000 روپیہ، 9,000 روپیہ دے کے میں نے کارڈ لیا، کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ جب سامان میں نے خود تیار کیا تھا اپنا، تو وہاں پتہ چلا کہ سامان چیک ہوگا، اگر سامان ان کی میجر پہ پورا ہوتا رہا ورلڈ چیمپئن شپ کے، تو آپ یہ سامان استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک سٹینڈ ہوتا ہے کھیلنے کے لیے، سٹینڈ رکھ کے دیکھ تو نہیں سکتے، اس سٹینڈ سے سارا اس حصے پہ لگواتے ہیں ہم ایک کلی سی، تو اس سے وہ بھی میں نے آئیڈیا تب تیار کیا ہوا، مجھے نہیں پتا وہاں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ بالکل ٹھیک تیار کیا ہوگا، لیکن اس میں بڑا فرق ہے، یہ تو فیل ہو جائے گا، یہ ان کے سٹینڈرڈ پہ نہ ہوا تو آپ نہیں کھیل سکتے۔ مجھے پھر پسو پڑ گئی، میں نے کہا اتنا کر کے پھر پھنس گیا، عقل دوڑایا۔ اپنے جو 7 کھلاڑی تھے ان کو میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے ہماری ٹانگیں ان کی پورٹس کی لمبی ہیں، ان کو چھوٹا کرتے ہیں، یہ کلوز ہو جائیں گی تو میرا عقل ہے ہمارا اتحاد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا آری بلیڈ کہاں سے لوں؟ وہاں فون کیا ایک دوست کو، تو وہ پاکستانی وہاں پر تھا، تو کہتے ہیں رات 11 بجے وہ لے کے میں آپ کے ڈیرے پہ آ جاؤں جہاں آپ کی رہائش ہے۔ میں نے سمجھا دیا، وہ تھا آگے ان پڑھ، رات 11 کے بجائے 1 بجے نکل سکا، وہ آری لے کے آیا، صبح آپ سامان کی کلاسیفیکیشن ہونی ہے، چیکنگ 1 بجے آیا، تو وہ اتر گیا تحصیل چوک، فرض کر لیں۔ اچھا، تو جو نقشہ یہاں ہے وہی نقشہ سیم بالکسر انٹرچینج پہ ہے، ویسی بلڈنگز وہاں ہیں۔ وہ یہاں اتر کے کہتا ہے تیرے رہائش کے نیچے کھڑا ہوں۔ میں نے کہا میں رہائش کے نیچے کھڑا ہوں، کوئی جان نہیں، میں وہاں بالکسر کھڑا ہوں، ہاں وہ ادھر کھڑا ہے، صحیح ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، مجھے وہاں کا پتہ نہیں ہے، وہ تھوڑا ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو گیا۔ کرتے کرتے فون پہ یہ لیول ہو گیا کہ لمبی باتیں نہیں بتاتا، یہ لیول ہو گیا کہ میری بیٹری 12% رہ گئی موبائل کی، ٹائم ہو گیا کوئی 3 کا۔ اچھا، روڈ پہ میں بھی ٹہل رہا ہوں، وہ بھی ٹہل رہا ہے، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ ایسے درخت ہیں، میں کہوں ہاں ایسے ہی ہے، کہتے اس کے پاس کھڑوں، میں نے کہا اس درخت کے پاس تو نہیں ہے، یہ بورڈ ہے، میں نے کہا یہ بورڈ تو ہے یہاں پر، یہ لکھا ہوا کچھ اور ہے، تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کرتے کراتے میر صاحب آخری فیصلہ، مجھے ایک سٹاپ کا نام یاد آ گیا جو میری واکنگ ڈسٹینس پہ 10 منٹ پہ تھا۔ میں نے کہا یہ ایک سٹاپ کو جانتا ہے؟ کہتا ہاں وہ میرا دیکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس سٹاپ پہ آ جا، صبح اذانوں تک
آخری ٹائم تیرا اور میرا وہاں صبح 9 بجے تک اس چوک میں ایک دوسرے کا انتظار کرنا ہے، جو پہنچ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 5:00 پہ اس چوک پہ میں پہنچا، مجھ سے کوئی 2-4 منٹ بعد وہ آ گیا، ہم ملاقات ہوئی، ناشتہ کیا، اذانیں ہو گئی، ناشتہ کیا، اس نے مجھے آری بلیڈ اور وہ چیزیں دی کاٹنے کے لیے، میں اندر گیا، دوسرے دن جا کے کاٹ کے سامان ہمارا پیش ہوا، پاس ہو گیا۔ واہ، اور میں نے وہاں ایک اعلان کر دیا، جو دنیا کا 2 دفعہ کا چیمپئن تھا، ماشاءاللہ آپ کی ہائٹ جتنا ہوگا اور تکڑا موٹا، بیلجیم کا، اس کے اور اس کو اور اس کے کوچ کو میں نے بولا، میرے پاس جو کھلاڑی تنویر احمد تھوڑے چھوٹے قد کا ہے، میں نے کہا یہ چھوٹے قد والے کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کل یہ آئے پرسوں یہ اور آپ فائنل کھیل رہے ہوں گے۔ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی، بار میں نے دل سے کہہ دی، میں وہ لائنیں لگی، سب کے نشانے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا لڑیں گے ہم انشاءاللہ ان سے۔ اور دوسرا میں کھلاڑیوں کو اپنے کو بوسٹ رکھنا چاہتا ہوں، اپنے کھلاڑی کے سامنے کہہ رہا تھا، کھلاڑی کو پھر میں تھپکیاں لگا کے، میں کہا تو چھوڑے گا نہیں، میں نے دیکھ لیا ان کو، ہم بہت تکڑے ہیں۔ وہ اللہ کی کرنی، فائنل میرا اور اسی کا آ گیا۔ اچھا، اور اس کی اب ہیٹرک ہونی تھی، اور اگر ہم جیت جاتے تو اس کا ریکارڈ ٹوٹنا تھا، لیکن ان لکیلی ہم ہار گئے، وہ جیتا اور ہم ورلڈ نمبر 2 ہو گئے۔ واہ، یہ ہمارا پہلا سفر تھا اس انداز کا۔ پھر اسپین میں، یو کے میں، امریکہ کے ساتھ ہم آن لائن ایک کمپٹیشن کھیلے امریکہ میں، تو وہ گولڈ میڈل ہوا تنویر احمد، اور 3 ماہ بعد اچانک ہمیں ایک پارسل ملتا ہے، تو اس میں گولڈ میڈل تھا جو امریکہ سے پارسل آیا۔ واہ، اور یہ میرا کھلاڑی بھی بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، ٹی سی ایس والے کو کہتا ہے واپس لے جا، اس نے اس سے 4500 روپیہ مانگ لیا، جس کو کہتے ہیں میں نہیں لیتا، پتہ نہیں کیا ہے اس میں، مجھے فون کرتا ہے سارے امریکہ سے ایک پارسل آیا ہے تو میرے نام پہ ہے، تو 4500 روپیہ مانگ رہے ہیں۔ میں کدھر ہوں؟ فلاں جگہ۔ میں نے کہا میرے آفس ہوں آئے، میں نے کہا جی 4500 روپیہ، فوراً جا پارسل لیا اس سے، جا کے پارسل لیا، کھولا، اندر سے ایک شرٹ اور ایک گولڈ میڈل نکل آیا۔ واہ، واہ، دیکھ کلا رہ کے کہتے ہیں اتنے مہینوں بعد، میں نے کہا وہ قومی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کھلاڑی کی قدر کیا کرنی ہے۔ واہ، واہ، اور اس طرح بھی ہم نے میڈل جیتا۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم نے آن لائن کچھ 6 میڈل جیتے، تنویر احمد نے، ولید عزیز نے، رمشا نے، تو اس وقت مجھے کچھ بڑے پیارے کومنٹس جو پاکستانیوں سے ملے، اپنے کچھ پیار کرنے والوں سے، وہ یہ تھے کہ او یار یہ ایرو سے، تیر سے نشان لگا کے گن لیتا ہے، یہ انہوں نے مارے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا یہ تیر کہاں چلاتے ہوں گے۔ ان کو پھر یہ جب ٹی وی پہ اور ورلڈ، وہاں سے میں نے ایک میسج کیا پوری قوم کے لیے کہ آج ہم ورلڈ چیمپئن شپ کا فائنل کھیل رہے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی عزت رکھ لی، اللہ نے ہمیں اس کام میں بھی اوروں سے بڑھیا کر کے دکھا دیا۔ اور جتنی اسکیمیں میں نے لڑائیں دماغی طور پر ایز اے کوچ، وہ اللہ کے کرم سے قانون کے مطابق ہٹ بیٹھتی گئیں، یہ سب کچھ خود بنایا، خود قانون کے مطابق پورا اتر آیا۔ ماشاءاللہ، بناتا میں انسانی سینس کے حساب سے رہا، تو وہ اللہ نے کرم کیا، پورا اتر آیا، تو اللہ نے بہت زیادہ اس میں ریسپیکٹ دی۔ اور ایک ایڈ کرنا چاہوں گا معذور لوگوں کو، جن کے میں ان کو معذور بھی نہیں کہنا چاہتا، میں کہتا ہوں یہ کوئی تھوڑی بہت کمی ہے، اللہ کی طرف سے کمی ہے، دوسری طرف سے بڑھا دی ہے۔ مجھے اس دن روشنی آئی ہے، میں یہ فقرہ عموماً کہتا ہوں آپ کے، جس دن میں نے نبینا کا ہاتھ پکڑا ہے، میری آنکھوں میں نور آ گئے۔ واہ، واہ، اور وہ نور اس طرح بھی آیا، ایک پریکٹیکل بھی کیا کہ جب میں کوچنگ کی انتہا پہ پہنچا اپنی سمجھ کے مطابق، تو جہاں رک گیا نا، میں نے کہا آگے کیا کروں، سیکھنا بھی نہیں کسی سے، ایک چیز خود بنائی ہو تو پھر دل نہیں کرتا دوسرے سے سیکھنے کو، یہ آپ بھی سمجھتے ہو۔ بالکل صحیح۔ تو ایک دن خیال آیا کہ یار ان کی اندر ڈیپتھ میں جاتا ہوں فیلنگ کے لیے، تو اس کا طریقہ میں نے یہ سوچا کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بورڈ لگا کے شروع ہو گیا کھیلنا، کہ دیکھنا نہیں ہے تو ایرو چلاتا ہوں کیا فیل کروں گا۔ پہلے تو شغل میں تو بندہ کر لیتا ہے، کیونکہ میں تو ریسرچ کے چکر میں تھا، میں کو فیل یا شغل میں تو تھا نہیں۔ بالکل صحیح۔ میں نے جب ایرو چلانی شروع کیے تو لیول جاتے 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 ایک دفعہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں میں، گارنٹی سے مجھے یوں لگتا تھا کہ آمنت ہے۔ پھر وہ کچھ لمحے تھے، ایک جگنو سا میرے دماغ میں چمکا، میں نے پٹی اتار دی، اور یہ سچ بات کہہ رہا ہوں، مجھے لگا کہ میں خواب میں تھا تو اب جاگا ہوں۔ وہ جاگا ہوں نا پھر میر صاحب، وہ اللہ نظر بد سے بچائے، میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اب مجھے ایرو لگاتے ہیں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس بلائنڈ کا ایرو کہاں لگنا ہے۔ اب پہلے مجھ سے اناؤنس ہو جاتا ہے، اس کی باڈی لینگویج، اس کا سٹائل ضرور سمجھ آتی ہے، ہر کسی کو سمجھ آتی ہے،
لیکن اس دن کے بعد مجھے بہت سمجھ آئی واہ جب ان کی فیلنگ کو دیکھا ہے. بالکل صحیح. امیجری میں جب میں بغیر آنکھوں کے میں نے ایرو بورڈ پہ جب لگائے تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ کتنا مشکل کام کتنی آسانی سے کر جاتا ہے. واہ ان کو اتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی. بہتر ٹھیک ہے جی. صاحب آپ کا بہت شکریہ. باتیں تو آپ سے اور بھی بہت کرنا چاہ رہے ہیں. اس وعدے کے ساتھ آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ پھر ہماری دعوت پہ ضرور یہاں تشریف لائیں. انشاءاللہ. بڑی مہربانی. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. چلیں کچھ باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست پر. انشاءاللہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. وہ اپنی کوچنگ کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے. کامیاب کوچ وہی ہوتا ہے جو کھلاڑی کو سکھاتا نہیں ہے، ساتھ ساتھ اس کی سوچ پر بھی اپنی جو گرفت ہے اس کو مضبوط بناتا ہے کہ اس کا کھلاڑی سوچ کیا رہا ہے. اسی طرح جس طرح یہ اب پلانڈ آرچری کے حوالے سے پوری ایک ڈیٹیل، پوری ایک تفصیل وہ ہمارے سامنے محمد اعجاز صاحب نے رکھی، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جس طرح یہ بالکل پلانڈ آرچری کے حوالے سے بلائنڈ تھے، لیکن ایک کانسیپٹ ان کے ذہن میں موجود ضرور تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے آج نمبر 2 ہیں ہم ورلڈ میں. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہی صورتحال وہ برقرار رہنی چاہیے، لیکن اس کے لیے سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بقول شاعر کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ نم لانا یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. محمد اعجاز صاحب یا اس جیسے دیگر جتنے بھی کوچز ہیں انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے، لیکن اس کام میں معاونت کرنا، اس کام میں سہولت کاری کرنا یہ ریاست کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے. اور آخری بات کرنا چاہوں گا اپنے ہیروز کے حوالے سے. ہیرو ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے جو کارنامے سر انجام دینے تھے دے لیے، لیکن ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہیرو آنا بند نہ ہو تو پھر ہمیں یہ قرض اتارنا ہوگا. ہمیں اپنے ہیروز کو وہ اصل مقام دینا ہوگا جس کے وہ مستحق ہیں. دیر ضرور ہو چکی ہے، لیکن اتنی دیر بھی نہیں ہوئی کہ ہم پچھتاتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ تاخیر ہو جائے تو پھر پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. عبدالخالق پرندہ کو سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سب ان کا نام لیتے ہیں، سب فخر سے بات کرتے ہیں. ہمارے لیے تو وہ ہیں ہی وہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس خطے میں موجود ہیں، اس خطے میں رہ رہے ہیں جو کہ عبدالخالق پرندہ کا علاقہ ہے. لیکن ہماری نوجوان نسل کو تبھی پتہ چلے گا، تبھی صحیح اندازہ ہوگا کہ ریاست، حکومت اپنی اس ذمہ داری کو نبھائے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.